बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। जी नाज़रीन, कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन आपका दिन जो है वो अच्छा जा रहा होगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्लान्स किए होंगे, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं और बच्चे जो है वो इस टाइम फुल घरों में जो है एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ प्लान्स भी हो रहे हैं कि इस मंथ में जो है वो आपने कहाँ कहाँ जाना है। और इसके साथ ही नाज़रीन, आपको पता है कि मौसम की जो इस टाइम सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस टाइम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जब भी आप बाहर निकलें तो जो अपने बच्चे हैं उनको लाजमी जो है उनकी केयर किया करें, क्योंकि इससे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इस मौसम में जो है वो काफ़ी बीमारियां भी जो है आ रही हैं। गैस्ट्रो हो गई, इस तरह की लू लगने का खदशा होता है। तो आप अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और स्पेशली उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि ट्रैफिक हमारा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक की सूरत हाल भी जो है वो बहुत तेज़ है। लोग जो बाइक वाले हैं स्पेशली वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते, फैमिलीज़ को साथ बिठाया हुआ होता है और इतनी तेज़ बाइक चला रहे होते हैं। कल भी एक मुझे घर जाते हुए रोड पे मैंने देखा कि एक्सीडेंट हुआ और वो बाइक खुद ही स्लिप हो गया, वो बच्चे भी साथ थे और फैमिली पूरी थी। तो खुदारा अपना भी ख्याल रखा करें, अपनी फैमिलीज़ का भी ख्याल रखा करें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छे दिल की मालिक राजिया रफ़ीक आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलवाया और आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और ये सारी आपकी मोहब्बतें हैं जो आप इतने प्यार से तारीफ कर रहे हैं। आपकी भी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हुए हैं जी मियां मोहम्मद रज़ाक साहब, जो कि सीनियर सियासतदान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू जी, आपका और रोहित चैनल का शुक्रिया, उन्होंने याद किया हमें। अच्छा जी, कानूनदान भी हैं, इनसे बातें करेंगे आज। दोनों जो गेस्ट हैं आज इनसे बहुत सारी बातें होंगी, थोड़ा मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी बातें होंगी, कि उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी होंगी। और इसके साथ ही नाज़रीन, जो आज मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत कलर है, बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर कढ़ाई भी हुई है। ये है जी रीत रंग एल22 का। आप उनकी बुटीक पर जा सकते हैं और बुटीक का तो आपको पता ही होगा कि मिकाइल प्लाजा में उनकी बुटीक है। आप वहाँ जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और अच्छे अच्छे ड्रेसेस अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैम आपसे जानते हैं क्या हालचाल हैं, क्या एक्टिविटीज आजकल चल रही हैं आपकी? क्योंकि मैं सियासत से मेरा ताल्लुक है, तो आजकल मेरे हल्के में इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं पीपी 217 में, तो हम लोग उन्हीं तैयारियों में मसरूफ हैं। पार्टी की तरफ से देखते हैं कि क्या है। आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिस भी जाएंगे पेपर्स के लिए, तो हमारा तो यही काम चल रहा है। सही है। तो कैसी चल रही है प्री इलेक्शन की तैयारियां आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं? बढ़ चढ़ के, और लेना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे वर्क तो हमने करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, आपकी क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, क्या चल रहा है आजकल? गवर्नमेंट हमारी इत्तेहादी गवर्नमेंट बनी है, तो उसमें PM शहबाज शरीफ साहब और CM मियां हमजा साहब, मेरी दोनों से PM और CM बनने के बाद दोनों से मुलाकात भी हुई है। और पंजाब के हवाले से, क्योंकि अब सूबाई हल्का 217 में ज़िमनी इलेक्शन भी आ रहा है, तो इसमें हमारी पार्टी क्या फैसला करती है कि चौधरी वहीद राही साहब के भाई हैं और दूसरी तरफ सलमान नईम साहब हैं, तो पार्टी जिसको टिकट देगी, क्योंकि हम पार्टी के पाबंद हैं, हम पार्टी की उसी लाइन पे करते हुए अपने मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को इंशाल्लाह वहाँ से भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। सही। अच्छा, एक आपसे ये क्वेश्चन भी करूंगी, क्योंकि एकदम से अब मौजूदा हुकूमत ने बड़े इस टाइम जो है महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है। एकदम से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, फिर आपके खाने पीने की अशिया, जो आपकी ज़रूरत की अशिया हैं, उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? अवाम जो है इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो बेरोज़गारी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि चीज़ों को जो है अवेल कर सकें। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ये है कि ये जो पेट्रोल के रेट हमने बढ़ाए हैं ना, क्योंकि साबका जो गवर्नमेंट थी उन्होंने IMF से मुआहिदा किया था, और उसी मुआहिदे के तहत वो जो हमें किस्त उन्होंने देनी थी, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने दिल पे पत्थर रख के ना ये रेट बढ़ाए हैं। वो नहीं चाहते थे कि उन्होंने कि किसी तरह आवाम के ऊपर बोझ डालें, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर हमने ये किया है तो आटे का पैकेज जो है पहले 400 रुपये था, अब 490 रुपये 10 kg जो है ना वो अवेलेबल है तमाम दुकानों से।
اور اسی طرح جو 400 کا آپ کو یوٹیلیٹی اسٹور سے مل رہا ہے، اور اسی طرح آپ کو چینی بھی وہاں سے مل رہی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو جو مہنگائی کا کم سے کم بوجھ جو ہے نا وہ ڈالا جائے، کیونکہ ہم عوام کے نمائندے ہیں. اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور میاں حمزہ صاحب اور مریم صاحبہ بھی وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکیں. اس کے لیے ہم نے IMF کے پیکج میں وہ مذاکرات بھی ہوئے، الحمدللہ کامیاب ہیں، اور بڑی جلدی وہاں سے ہمیں فنڈ مل جائے گا. اور اسی طرح ہم دوسرے ممالک سے بھی، اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب گئے ہوئے ہیں ترکی کے دورے پہ، ترکی بھی $5 ارب کی سرمایہ کاری یہاں پہ پاکستان پہ کر رہا ہے. انشاءاللہ ترکی، اسی طرح چائنا اور سعودیہ اور UAE تمام ممالک سے پاکستان ان سے تجارت کو بڑھا کر پاکستان کی یہ مہنگائی کے مسئلے اور عوام کے مسائل جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہم حل کریں گے. ویسے یہ چیز تو بڑے عرصے سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ چیز کم کر دی جائے گی مہنگائی، لیکن مہنگائی میں کمی نہیں ہوئی، مہنگائی میں اضافہ ہی ہوا ہے. آپ کیا کہنا چاہیے؟ ہونا چاہیے یہ جو دیکھیں عوام کو نہیں اس سے سروکار کے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. آپ میں سے ہر گھر میں سے 2-1 لوگ ہوں گے جو پالیٹکس میں انٹرسٹ لیتے ہوں گے. دیکھیں میں خود ایک سیاستدان ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہ چاہتی ہوں کہ پالیسیاں ایسی مرتب کی جائیں، جو بھی آئے، چاہے میری گورنمنٹ آئے چاہے ان کی آئے، جو بھی آئے بیسک بنیادی ضروریات پہ ریٹ مت بڑھائے جائیں، ورنہ کرائم بڑھیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ ان چیزوں پہ بڑھا دیں ڈیوٹی جو آپ باہر سے منگوا رہے ہیں، جو لگژری لائف میں آ جاتے ہیں، آپ اس ہر چیز کا ریٹ بڑھا دیں، لیکن بیسک نیڈز پہ نہ آئیں. اگر غریب کے بچوں کو روٹی ہی نہیں ملنی تو بتائیں یہ فیکٹر کہاں جاتے ہیں؟ ایک مزدور کو ایک لمیٹڈ مزدوری ملنی ہے، یا روز اس کی مزدوری آپ بڑھا دیں. آپ نے اگر ریٹ ہر 10-15 دن بعد بڑھانے، ہر 10-15 دن کے بعد آپ کم از کم جو آمدنی ہے اس کے شیڈیول کو ترتیب دیں، ورنہ ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی. لوگ کرائم کی طرف بڑھیں گے. جس کے بچے نے سکول جانا ہے، اسے سکول چھوڑنے جانا ہے، اس کو پیٹرول لگنا ہے، پھر اس نے گھر آنا ہے، پھر پیٹرول لگنا ہے، پھر اس نے مزدوری ڈھونڈنے جانا ہے، پھر پیٹرول لگنا ہے. لیکن اس بار تو دیکھنے میں آیا کہ سب پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی ہیں اس ٹائم، اتحادی حکومت میں پارٹی کے ساتھ ساتھ میں عوام کے بھی ساتھ ہوں. میرے دل میں عوام کا بھی درد ہے، اور میں اپنی گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گی، میں اتحادی ہوں موجودہ گورنمنٹ کی، تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ یہ کھانے پینے کی اشیاء پہ تو خصوصاً اس کو تو کہیں پہ فکس ہی کر دیں. ہر بندے کو پتا ہو کہ اگر میں نے اتنی پیمنٹ میرے پاس ہے تو میرے بچے رات کو پیٹ بھر کے سوئیں گے، نہ کہ وہ اس ٹینشن میں رہے کہ یہ میں نے بچے کی اسکول کی فیس پے کر دی، یہ میں نے اس کو چپل لے دی. اور اب ہمارے مسائل بھی بہت زیادہ ہے نا، ہماری تعلیم مہنگی ہے، ہمارا ابھی ہم صحت کے مسائل کو ڈیل کر رہے ہیں، ابھی ہم تعلیم کے مسائل کو ڈیل کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے ملک میں آئے دن روز بروز بڑھتا کبھی کوئی وائرس کبھی کوئی وائرس. ہمیں ابھی کورونا سے ہم لوگ نکلے نہیں، ابھی تو اس بحران سے نہیں نکل پا رہے جو ایک ہم نے کورونا کے دوران جو ہے وہ لاس کیا. آبادی کے بڑھتے ہوئے ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی ہمارے پاس پینے کا صاف پانی اتنی مقدار میں نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں پورے ہمارے یہاں پر بہت ہی مسائل ہے، سیوریج کا اتنے ہمارے مسائل ہیں یہاں پہ جنوبی پنجاب میں، اور سیکنڈ صاف پانی تو آپ کو مل ہی نہیں رہا. آپ یہ دیکھیں، آپ ہاسپٹلوں کی طرف رخ کریں تو آپ کو یہ لگتا ہے ساری دنیا بیمار ہے، ساری دنیا آئی ہوئی ہے. خدارہ ہماری ایک تو یہ ملاوٹ سے پاک اشیاء ہونی چاہیے. ایک ہم مہنگی لے رہے ہیں، ایک ہم ملاوٹ شدہ لے رہے ہیں، ایک ہمارے پیمانوں کے کوئی ناپ تول نہیں رہے. آپ یہ دیکھیں چیزوں میں پتہ نہیں برکت ختم ہو گئی یا پیمانے ختم ہو گئے. آپ جو چیز لیتے ہیں وہ کوانٹٹی سے آپ کو کم ہی ملتی ہے. بالکل. ابھی میں بات کر رہی تھی میم سے کہ میں نے پچھلی دفعہ بل بھرا 6,500 بل آیا میرا بجلی کا، اور اس بار جو ہے وہ 22,000 بل آ گیا. تو میں اس میں ابھی شوق میں ہوں کہ ایک دم سے 6,500 سے آپ 22,000 کے بل پہ چلے گئے ہیں. تو کیا ایک دم مطلب دیکھیں نا، کیا آپ نے بہت ساری چیزیں پلان کی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کا کچھ اور حساب ہوتا ہے، آپ نے اپنی ساری سیلری اٹھا کر اگر صرف بلوں میں ہی بھر دینی ہے تو پھر ایک عام بندہ کیا سروائیو کرے گا. میں اپنی ہی بات کروں گی کیونکہ ہم بھی عام اس میں آتے ہیں. آپ سے یہی ڈسکس ہو رہی تھی کہ آپ اپنا بل چیک کریں، کیونکہ ابھی تو کوئی پرائس بڑھی ہی نہیں ہے بجلی کے ریٹ میں. تو کیا وجہ ہو سکتا ہے کوئی مسٹیک نہ ہو، کوئی غلط بل نہ آ گیا ہو.
जरा चेकिंग उसकी कर लें। चेकिंग तो अभी फिर होगी, जाहिर सी बात है, उस पे करेंगे कि एकदम से बिल का बढ़ना। और आपको पता है हम तेजी से हमारे पानी के ज़खायर कम हो रहे हैं पाकिस्तान में। हमें डैम की अशरत है, हम आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं। अब चाहिए कि जो भी नई गवर्नमेंट स्टेबल हो, चले यहाँ मौजूदा के पास तो टाइम कम है, इलेक्शन ये तो कैंपेन का साल मैं कंसिडर करती हूँ। जब 4 साल पूरे हो जाते हैं तो 5वां ऑलरेडी आपका कैंपेन का होता है। ये कैंपेन के साल में मैं नहीं कहती, लेकिन आने वाली जो भी गवर्नमेंट है सबसे पहले वो डैम बनाए, अपने पानी को स्टॉक करे, उसके साथ हम बिजली में खुद को फील हो जाएंगे। अब थर में जो रिसेंट हालात आए हैं, आप यकीन करें आंखें नहीं दिल भी साथ होता है। जानवर बेतहाशा मर गए। हाँ, बहुत ज्यादा देखें पानी की किल्लत जो है वो बहुत ज्यादा रही इस टाइम। अच्छा, डैम की तामीर पे अगर हम बात करें तो इतने अरसे से डैम्स बनना स्टार्ट हुए, लेकिन आज तक डैम्स ये जो है ना डैम वाला, ये तो क्योंकि हमारी गवर्नमेंट साल सवा साल की अगर गवर्नमेंट है तो इसमें तो डैम बनना नहीं, लेकिन पानी के मसले पे कल इंडिया से मुज़ाकरात हुए हैं हमारे कि इसी मसले में, क्योंकि ये बड़ा ऐसा इशू है जो हमें बड़ा जरूरत है। क्योंकि सीएम साहब ने चोलिस्तान में स्पेशल जब उसे पता लगा कि वहाँ पानी नहीं है तो हमजा साहब ने वहाँ पे पानी के टैंक भेजे हैं, क्योंकि इस बात का गवर्नमेंट को भी एहसास है कि इस टाइम पानी बहुत अहम मसला है। क्योंकि हमें इसके लिए इंडिया से वो मुज़ाकरात की वो कल हुई है मीटिंग, वो अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह ये पानी का मसला यही गवर्नमेंट अपने तौर पे हल करेगी। और डैम जो है ये इत्तेफाक राय से ही बन सकते हैं, उसमें तमाम जमातें जो है ना, जो हमारी इत्तेहादी हैं और जो दूसरी जमातें, हम मिलके ये डैम बनाना चाहिए। ये हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है, इस टाइम कोई नाम दे दे, लेकिन डैम इस टाइम पाकिस्तान की जरूरत है। अच्छा, आपसे साथ ये भी जानना चाहूंगी कि तंजीम साजी जारी है, तो जितने भी पुराने ऑफिशियल्स थे उनको हटा दिया गया ओहदे से, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट हमारी नहीं आई है, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उन्हें एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब बना दिया है बिलाल भट्ट साहब को, इसी तरह मसरूर साहब को बना दिया गया हैदर उस्मान साहब के बेटे को। तो वकला के हवाले से तो वो बंदे आ गए हैं। और मैं ज़रा थोड़ा सा कचहरी के हवाले से भी करूंगा कि साबिक चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने वकला को जो है ना जगह लेके दी, क्योंकि वो कम्प्लेक्स जो बना था वहाँ पे 10 अदालतें हैं, तो उसके अलावा यहाँ पे जो अदालतें काम कर रही है तो इसको बढ़ाया गया और पुलिस लाइन से जो है ना जगह लेके दी गई, वहाँ पे इमारतें वगैरह बन रही हैं। ये हमारा साबिक चीफ जस्टिस साहब और मौजूदा चीफ जस्टिस और साबिक डिस्ट्रिक्ट बार और मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट बार, ये तमाम और वकला साहबान मिलकर ये जो हमारा अहम इशू है कि उसको तोसीह दी जाए, वो तोसीह दी गई और अब इमारतें बन रही हैं वो 3-4 मंजिला। इससे इंशाल्लाह वकला के मसाइल भी हल हो जाएंगे, जो अदालतें हैं उनके मसाइल भी हल हो जाएंगे। और ये साबिक और मौजूदा चीफ जस्टिस को इस मसले में मैं खराज तहसीन को पेश करूंगा और अपने डिस्ट्रिक्ट बार मौजूदा और साबका को भी उन्होंने उसमें बड़ा काम किया। तो आप समझते हैं जो नए ऑफिशियल्स हैं वो अपना रोल प्ले कर सकेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जो हमारे दोस्त उधर एडजस्ट हो गए हैं, बाकी जो दोस्त रहे हैं उन्हें पार्टी के ओहदे मिल जाएंगे। पार्टी में मैं समझता हूं कि जावेद अली शाह साहब हमारे एक्स मिनिस्टर हैं, उनके भाई अच्छी तंजीम साजी पहले भी उन्होंने की और पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 मुस्लिम लीग को करार दे दिया गया। और ये मुजाहिद अली शाह साहब और जावेद अली शाह साहब का कारनामा है। और इस तरह शहर में भी हम समझते हैं कि अच्छे लोगों को आगे लाया जाएगा कि वो पार्टी को मजीद मजबूत और मुनज़्ज़म करें। सही। अच्छा मैम, आप बताएं पीपल्स पार्टी का अब क्या लाहे अमल होगा, क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी की तो जो सोच है वो रोज़े रोशन से आई है। हम लोग तो वो है ना रोटी कपड़ा और मकान वाले, और आज हमारी अवाम इन्हीं बेसिक चीज़ों पे स्ट्राइक कर रही है। आप ये देखें, रोटी छिन रही है, कपड़ा वो ले नहीं सकेंगे जो हालात है। जहाँ पे खुराक नहीं पूरी होगी बाकी ज़रूरतें उसके बाद आती हैं जी। और आज आबादी का बेशतर जो हिस्सा है वो रेंट पे रह रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी आती है तो हम अपने इस मंशूर से सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है यही हमारे मंशूर का हिस्सा होता है कि हम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हमारे मैनिफेस्टो में तमाम लोगों के हकूक़ हैं, उसमें मजदूर सफ़े अव्वल में आता है,
सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम उस तबके को रिलीफ दें जिस पे हम बेस कर रहे होते हैं। इस मरतबा हमारा किसान रोया, उसको खाद ना मिल, खाद भी महंगी होगी। फिर उसके बाद पानी का मसला आ गया, फिर उसके बाद अगर वो कोई चीज काश्त कर लेता फिर रेट का मसला आ जाता है। क्योंकि जब उसकी फसल उतरती है तो उस वक्त तक वो उस प्रोसेस से गुजर चुका होता है जहाँ पे महंगी तरीन ब्लैक में खाद ली होती है उसने पानी बड़ी मुश्किल से ट्यूबवेल से टरबाइन से लिया होता है और उस पर डीजल लगाया होता है, और जब रेट निकलता है तो बाज़ का तो चीजें रुलती हैं। गवर्नमेंट को चाहिए जो चीज ज्यादा काश्त हो जाए, हमारी जरूरत से बढ़ जाए, तो उस पर इस तरह से सब्सिडी दी जाए कि उसकी जरूरत पूरी होने के बाद उसे बचे कुछ ना कुछ जरूर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा करूंगा, ये जो लेबर के हवाले से कहा, तो उस वक्त के सीएम, क्योंकि मैं साबका जीसीपी में मुलाजिम भी रहा हूँ घी कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान में, और सीबीए का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, तो मैंने उस टाइम सीएम थे मियां नवाज शरीफ साहब, तो हमने कासमपुर में एक कॉलोनी लेबर कॉलोनी बनवा, वो प्लाट बना के वर्करों को तकसीम किए थे। उसके बाद जब सीएम बने मियां शहबाज शरीफ साहब, तो हमने इंडस्ट्री स्टेट में तकरीबन 1000 क्वार्टर जो है ना उसकी वो अप्रूवल ली थी, वो अब बन भी गए हैं और वो वर्करों को तकसीम भी हो गए हैं इंडस्ट्री से। इसी तरह क्योंकि मियां शहबाज शरीफ ने सेहत के हवाले से हमने न्यू हॉस्पिटल भी बनाए सोशल सिक्योरिटी के, उसमें ये ख्वाजा फरीद हॉस्पिटल मुल्तान का, इसको अपग्रेड कराया। मुजफ्फरगढ़ में हमने झंग रोड के ऊपर 150 बेड का हॉस्पिटल बनाया। लाहौर में मांगा मंडी में हॉस्पिटल बनाया। ईओबी में पेंशन में इजाफा किया। इसी तरह जो है अपना डेथ ग्रांट और मैरिज ग्रांट, स्कॉलरशिप, इन तमाम में भी, क्योंकि हमारी हुकूमत भी मुस्लिम लीग ये समझती है कि आप अगर मजदूर को मजबूत करोगे तो इससे पाकिस्तान मजबूत होगा, क्योंकि मजदूर जो है ये रीढ़ की हड्डी है। हमारी सनत को चलाने के लिए हमें मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें देनी चाहिए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से करवा भी रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट इस मसले पे भरपूर फोकस भी किए हुए हैं। लेबर के तो बहुत सारे मसाइल हैं, हमारे किसान इस टाइम परेशान हैं, हमारे लेबर जो हमारे फैक्ट्रियों में काम करते हैं, देखिए जो फैक्ट्रीज में जा रहे हैं लोग वो भी परेशान है। बिल्कुल ऐसे ही उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, 15,000 20,000 ये उनकी 25,000 कर दी है प्राइम मिनिस्टर ने ना, वो 25,000, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद इम्प्लीमेंट नहीं है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो अदारे जो है ना उसके जो सनतकार है वो कहते हैं कि देखें आप उसे गैस महंगी मिल रही है जी, उसे बिजली महंगी मिल रही है, बिल्कुल, फिर उसका जो माल है शायद वो उतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा जिस तरह से जाना चाहिए। हर बंदा क्राइसिस में है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक मिल ऑनर हूँ, मेरी मिल मुझे इतनी अर्निंग नहीं दे रही, तो मैं कहाँ से उनको दूं? हाँ, या तो गवर्नमेंट कोई रूल बना ले, जिस तरह से ये पेट्रोल का रूल बनने जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार को एक कार्ड बना देंगे, तो उस कार्ड की बिहाफ पे वो जो पेट्रोल है वो सस्ता ले लेगा, उसको 100 रुपए पर लीटर पे कोई अगर सब्सिडी दी जाएगी तो वो गवर्नमेंट पे करेगी। अगर हम इस तरह से कर लेंगे तो शायद हमारी सनतें बच जाएं, वरना कल को हमारे सनतकार भी कूच कर जाएंगे, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा, हर बंदा कमाने के लिए बैठा है ना। अब मिसाल के तौर पे ये नहीं कि मैंने 100 रुपया कमाया और मैं सनतकार हूँ और मैं 250 रुपया मार्केट में हर माह दूं, तो मुझे फिर कारोबार करने का फायदा, अगर मैंने हर माह अपनी रकम इस तरह से करनी है, फिर तो मुझे काम बंद करके अपनी रकम से जिंदगी गुजारनी चाहिए। हमें अभी बहुत ज्यादा जरूरत है इस्लाहात की, एक मरतबा फिर से रिफॉर्म्स होनी चाहिए। जो मुल्क इस वक्त कंडीशन जिसमें चल रहा है, सूरत हाल है इस टाइम, अगर हम इसमें मुल्क को रिफॉर्म्स चाहिए। हमारे इदारों को चाहिए कि खुद को दोबारा से रीचेक कर लें। अगर कहीं पे कोई किसी को रिलीफ दिया जा सकता है, देखिए जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है अभी जो उन्होंने कहा कि 2,000 रुपए जो है वो जो भी डिजर्व करेंगे, जिनका होगा कि उनको हम 2,000 रुपए देंगे, ये एक रिलीफ। अभी इसके ऊपर भी क्या इम्प्लीमेंट होगा? इतनी आवाम है, इतने लोग हैं, किस तरह उनको इस तरह किया जाएगा रिलीफ? आप 2,000 हाथ में लेके चले जाएं, आप सब्जी गोश्त की शॉप पे जाएं, आप शॉपिंग करके वापस आएं, वो 2,000 खत्म हो जाएगा। आज के दौर में सब्जी और बिल्कुल ऐसे ही आज के दौर में नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। अब 2,000 रुपए की तो कोई वैल्यू, हमारे पैसे को इस्तेहकाम चाहिए देने के लिए, क्योंकि किसी बंदे को अगर एक रिलीफ है, चलो 2,000 रुपए का अगर वो पेट्रोल की मार्जिन उसे हर माह मिलेगा, तो साल में तो ये 24,000 रुपया जो है ना उसके वो समझे कि अकाउंट में चला गया। लेकिन जो है अभी शहबाज शरीफ साहब खुद कहते हैं
کہ ہمارا جو پاکستان کا ملک ہے اس ٹائم جو معیشت ہے اس کی بہت زیادہ صورتحال خراب ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، تو وہ عوام کو کس طرح ریلیف دیں گے؟ نہیں، وہ پیکج جو ہے وہ تو پتہ کیا، اب مثال کے طور پہ ہم اس طرح سے ریلیف دیں گے نا، عوام اپنی بیسک سے ہٹ کے نا جی اس ریلیف لینے کے چکر میں وہ زیادہ نقصان کر بیٹھے، زیادہ نقصان، بالکل ایسے ہی۔ اب دیکھیں ہر بندہ کہ یار جی میں 2000 بچا نہ لوں، اس کے ایک دن کی انکم ہوگی، وہ موسٹلی اگر وہ مزدور بھی ہے مختلف مزدوریاں کر لے گا، 2 دن کی انکم ہوگی، لیکن اس میں وہ 5-7 دن ضائع کر بیٹھے۔ بالکل، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، محسن ہے جی ملتان سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میری گزارش یہ ہے کہ ملتان میں پیپلز پارٹی کبھی بہت ہی مضبوط ہوا کرتی تھی، اور اب یہ ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، امید ہے، تو پارٹی کی کیا تیاریاں ہیں اس سلسلے میں؟ کیونکہ ملتان میں پیپلز پارٹی ایک وقت میں یہ تھا کہ قومی اسمبلی کی بھی سیٹیں جیتی تھی، صوبائی کی بھی جیتی تھی، لیکن موجودہ صورتحال میں ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تک کیونکہ پریپریشن دکھائی نہیں دے رہی، تو میں یہی پتا کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب کیا صورتحال بنے گی، کیا تیاریاں کی گئی ہیں، کن کن لوگوں کو ٹکٹیں دی جائیں گی؟ اور پھر ایک میرا مشورہ یہ بھی کہ جو پرانے پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں، پرانے جو لوگ ہیں جو روڈ کے گھر بیٹھ گئے ہیں یا وقتی طور پہ پی ٹی آئی وہ چلے گئے تھے، ان کو منانے کا یہ کیا سلسلہ کیا گیا ہے؟ اور یہ قیادت کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر یوسف گیلانی صاحب ہو گئے، ان کے فرزند ہو گئے، جتنے لوگ بھی جو پیپلز پارٹی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے وہ جو پرانے جی کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں محسن صاحب سے کہوں اچھی سوچ ہے ان کی، ان کا سوال بنتا ہے اگر وہ پیپلز پارٹی سے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جو کاوشیں ہیں، ہم نے اپنا یونین کونسل کی سطح پہ کام پہلے بھی سٹارٹ تھا، اب بھی ہے، ہماری جتنی بھی تنظیم ہے وہ ساری اس وقت فعال ہے، ہمارے تمام حلقوں میں کام جاری و ساری ہے، اور خصوصاً میں محسن صاحب کو بتاؤں گی گیلانی صاحب والے جتنے بھی حلقے ہیں، چاہے گیلانی صاحب ہیں چاہے ان کے بیٹے ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنے فعال ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کے حلقے کا کوئی گھر ایسا ہو کہ جہاں پہ ان کا آنا جانا نہ ہو۔ بالکل، اس پہ مزید ہم بات کریں گے، ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جناب ان کے ساتھ ہمارے جو گیسٹ موجود ہیں ان کے ساتھ تو بات چیت چل رہی ہے، لیکن چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، ہیلتھ ٹپ کی۔ جی ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اچار پر۔ جس طرح کل ہم نے مربع جات پہ بات کی تھی، آج ہم اچار پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور اچار آپ کو پتہ ہے نا، مختلف قسم کا اچار جو ہے یہاں پر بنایا جاتا ہے۔ ہماری جو وہی بات آ جاتی ہے، پرانے زمانے میں ابھی بھی لوگ اچار جو ہے بہت شوق سے کھاتے ہیں، لیکن جو گھروں میں اچار بنائے جاتے ہیں نا، اس کی افادیت اور اس کا فائدہ کچھ اور ہی ہے، الگ ہی اس کا مزہ ہے، کیونکہ جو ہمارے گھروں میں اچار بنتے ہیں، ایک تو وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے ہماری مائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ صاف ستھرا کر کے ان کو ہر طریقے کی چیز کس طریقے سے مینٹین کرنا ہے، کتنا تیل ڈالنا ہے، کتنی چیزیں آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اچار کی شکل میں ایک جو ہے وہ آ سکے اور اس کو آپ استعمال کر سکیں۔ لیکن آج کل جس طرح بازار میں اچار آپ کو ملتا ہے، ایک تو اس سے آپ کی صحت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ نقصان بھی، جہاں اس کے کھانے کے فائدے ہیں وہاں اس کے نقصان بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جب بھی اچار کھائیں اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ جو لوگ جن کو مسئلہ ہوتا ہے کہ جن کا کھانسی کا مسئلہ ہے، جن کا گلا خراب رہتا ہے، تو وہ ذرا احتیاط کریں کہ وہ لوگ اچار کھانے سے گریز کریں۔ لیکن جو ہمارے اچار بنائے جاتے ہیں، آم کا اچار جو ہے یہاں پر اسپیشلی وہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لسوڑے کا اچار ہوتا ہے جناب، ڈفرینٹ اچار بنائے جاتے ہیں، ہری مرچ کا اچار بنایا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے گاجر کا اچار بنایا جاتا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ مکس سبزیاں ایڈ کر کے جو ہے اچار بناتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ اسپیشلی جب بھی آپ گھروں میں دیکھیں رائس بنائے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ اچار جو ہے وہ لازمی کھانوں میں آپ کے شامل ہوتا ہے۔ ایون کہ آپ کبھی سبزی وغیرہ بھی بنا رہے ہوں تو اس میں بھی اچار آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا ہے کہ اس سے ایک تو آپ کا ذائقہ میں بہتری آتی ہے، لیموں کا اچار بڑا مزیدار بنتا ہے جناب۔ تو یہ اس طرح کی سبزیاں ہیں جو آپ کو فائدہ دے رہی تھیں، ویسے تو آپ ان کو روزمرہ زندگی میں آپ استعمال کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو سیو کرنا چاہتے ہیں اچار کی صورت میں، ذرا چٹپٹے کھانے جن لوگوں کو پسند ہوتے ہیں تو وہ اچار جو ہے کی شکل میں اس کو گھر میں تیار کرتے ہیں اور شوق سے کھاتے ہیں۔ جتنے بھی ابھی ہم مارکیٹ میں دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو کیمیکل کے ساتھ بھی بنا رہے ہوتے ہیں، بہت گندا
تیل استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو آپ نے جو چیز بھی آپ نے اگر ہم دیکھیں کھانی ہے, اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے, تو آپ اپنی چیزیں جو ہے وہ گھروں میں تیار کریں. جس طرح ابھی اب گھروں میں سبزیاں لگانا سٹارٹ کر دی ہیں, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ گھروں میں لگا سکتے ہیں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھ سکتے ہیں. تو اچار سب کا پسندیدہ ہوتا ہے, چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں, سب شوق سے کھاتے ہیں اچار. ویسے میم سے بھی پوچھ لیتے ہیں, میم آپ کو اچار پسند ہے؟ بہت پسند ہے. یہ تو آپ کو پتہ گرمیوں میں تو ہر روٹین میں یہ شامل ہے. آپ کوئی بھی چیز کھائیں اس کے ساتھ سلاد اور اچار جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے یہ, اور میرے گھر میں بنتا بھی ہے. آپ خود بناتی ہیں؟ نہیں, میں مجھے خود نہیں بنانا. اچھا سر, آپ کے گھر میں بھی اچار آپ بھی شوق سے کھاتے ہیں؟ بالکل الحمدللہ, میری والدہ بنایا کرتی تھی, تو پھر جب میری شادی ہوگی پھر میری مسز نے بھی انہیں سے سیکھ لیا, اور ماشاءاللہ اچار تو بڑی ایک ٹیسٹی چیز ہے, اس کا نام لیتے منہ میں پانی آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, لوگ زیادہ کیونکہ گھروں کے جو اچار کا ذائقہ ہوتا ہے وہ بڑا ڈفرنٹ ہوتا ہے, اس کی غذائیت کچھ اور ہوتی ہے. جب آپ باہر سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. جس صفائی سے بنایا جاتا ہے وہ گھروں میں آپ کے لیے مضر صحت نہیں ہوتا. ہاں بالکل, اس میں کیمیکلز نہیں ہوتے. ابھی ہم باہر سے سبزیاں جو ہے وہ گلی سڑی کس طرح کی جو ہے وہ ڈال دیں, آپ کو کیا پتا کس طرح کی سبزیاں ایڈ ہوئی ہوئی ہیں, آم ایڈ ہوئے ہوئے, تو اس میں گاجر ہے, ہاں جی بالکل, اس میں نیبو ڈالے جاتے ہیں, اس میں پھر وہ لسوڑے ڈالے جاتے ہیں. لسوڑے کا اچار تو بہت میرا ویسے فیوریٹ ہے, مجھے بہت لسوڑے پسند ہیں. تو وہ لسوڑے کا اچار جو ہے وہ آپ کا بڑا, ہری مرچ ہو, لسوڑے ہو, تو اچھا میرے منہ میں پانی آنے لگے اچار کا نام لیتے. اچار چیز ہے. ہاں اچار کی باتیں ہو رہی ہے جناب, اور ایسا لگتا ہے جہاں پر بھی جو ہے نا سفید چنے ڈالے جاتے ہیں. جی جی, سفید چنے بھی بالکل, وہ میں بھول گئی تھی. چھوٹے پیاز بھی اچھا ہے, اور مکس سبزیاں اس میں جتنی آپ ایڈ کرنا چاہیں, جتنا آپ اس کو ذائقے دار بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں گھر میں. اچھا جی, یہ تو ہوگی آج ہیلتھ کی بات, اور جس طرح سیاسی سرگرمیاں بھی چل رہی ہیں, سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اس ٹائم. جی اسما, میں اپنے کالر کو جواب دینا چاہوں گی, ورنہ وہ میرے کالر یہ سمجھیں گے کہ پیپلز پارٹی سو گئی. پیپلز پارٹی محسن صاحب بالکل نہیں سوئی. ہمارے پاس ماشاءاللہ سے پی پی 217 میں تقریباً 7 سے 8 کینڈیڈیٹ ہیں. ہم لوگ سارے اپلائی کریں گے, باقی ہم دیکھیں گے کہ ہماری پارٹی کیا ڈیسیجن لیتی ہے. ہم اپنی پارٹی کے ڈیسیجن کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. رہی تیاریوں کی بات, تو ہماری تیاریاں الحمدللہ کسی بھی جماعت سے کم نہیں ہوں گی. ہم پورے جوش و خروش کے ساتھ اترے ہیں, اور کہیں پہ بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ جہاں پہ الیکشن کی بات آ جائے تو پیپلز پارٹی ایک ملک گیر جماعت ہے. ہم کس طرح سے خاموش رہ سکتے ہیں؟ ہماری تیاریاں بڑے اچھے طریقے سے ہیں, عروج پہ ہیں, اور انشاءاللہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ, پارٹی چاہے مجھے ٹکٹ دے دے, جو بھی ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, ہم الیکشن کنٹیسٹ بھی کریں گے اور بھرپور طریقے سے کریں گے. اور انشاءاللہ اب یہ الیکشن جو ہے آپ کو تھوڑا سا یہ ڈیسیجن بھی دے دے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے سٹرونگ ہو کے چل رہی ہے. آنے والے دور کا بھی آپ کو تھوڑا سا یہ 217 جو ہے نا, یہ الحمدللہ یہ مسلم لیگ نون کا حلقہ ہے, اور مسلم لیگ نون ہی یہاں سے ہمیشہ ون کرتی رہی ہے. 2 دفعہ ہمارے ایکس منسٹر چودھری وحید رحیم صاحح یہاں سے ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں, اور اس سے پہلے بھی جو دوار میں نا مسلم لیگ یہیں سے ون کرتی رہی ہے. رانا صاحب بھی یہاں سے ایک دفعہ ایم پی اے کو 10-11 ہزار. سیاسی صورتحال پہ میں شاید ان سے ایگری نہ کر سکوں رزاق صاحب سے. اس کی کاز یہ ہے کہ یہ سیاست ہمیں نہیں پتا صبح کیا ہے, شام کیا ہے, دوپہر کیا ہے. جی, بہت ساری جماعتیں جنہوں نے میرے خیال میں ایک طویل عرصہ بھگتایا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کے لاہور میں نون لیگ کبھی تھی, پھر ایک اور جماعت نے اس کی جگہ لے لی. اب اگر آپ دوبارہ سے اسی لاہور میں الیکشن لڑتے ہیں تو شاید آپ کی پوزیشن پہلے والی نہ ہو. انشاءاللہ اس سے بڑھ کے ہوگی. اچھا, نون لیگ پنجاب میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ پنجاب میں مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت تھی, اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں بھی نمبر 1 جماعت پنجاب کی حد تک مسلم لیگ نون. رزاق صاحب کیا کریں, ہم مارننگ شو میں بیٹھے ہیں, ورنہ ہم بہت سارے آپ کو جواب دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے مقابلہ بڑا سخت ہوگا. میں وہی کہہ رہی ہوں جی, ہم آسما کے مارننگ شو میں بیٹھے ہیں, میں تو انہوں نے مجھے پہلے کہا کہ راضیہ آپ اپنا سیاست سے اوائڈ کریں گی,
یہ مجھے کال پہ بتا کے پھر آئے گا، اور آپ کسی سیاسی گفتگو میں وہ نہیں کریں گے، تو اس وجہ سے میں تو اوائڈ کروں. کوئی بات نہیں جی، یہ ایک وہ کہتے ہیں نا، آپ ظاہر سی بات ہے آپ لوگ سیاستدان ہیں، آپ ورکرز بھی ہیں، عوام کی خدمت بھی کر رہے ہیں آپ لوگ، تو ظاہر سی بات ہے ایک حلقے میں ایک جو پارٹی ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ میں ون کروں، اور ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پارٹی کی کوشش ہوتی ہے، آزاد امیدوار ہو تو وہ بھی اسی کوشش میں ہوتے ہیں، وہ تو پھر ہاں وہ کسی بھی پارٹی میں شریک ہو سکتے ہیں، تو ہر بندے کی کوشش یہی ہوتی ہے. میں اقتدار میں جب سب لوگ کوشش ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس ٹائم جنوبی پنجاب میں ججز کی تعداد جو ہے وہ اس ٹائم بہت زیادہ کم ہے، ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، ہمارے کیسز بہت زیادہ ہیں، ان کی سنوائیاں نہیں ہوتی، پیشیاں بہت زیادہ ڈالی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کے؟ بالکل صحیح آپ نے وہ بات کی کہ کیسز کا جو برڈن ہے نا وہ ججز میں بہت زیادہ ہے. تو اب میں وہ جو ہے نا ہمارے وہ 10 ججز کے نام دیے ہیں، امید ہے انشاءاللہ وہ اپروول ہو جائیں گے اور وہ ججز کی تعداد بڑھ جائے گی، اور وہ کیسز جو ہے نا وہ انشاءاللہ حل بھی ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ موجودہ چیف جسٹس صاحب چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہیں یا ہمارے ہائی کورٹ کے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ عدلیہ پہ کم از کم بوجھ جو ہے نا یہ کیسوں کا پڑے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا یہ کیسز جو ہے نا وہ وائنڈ اپ ہو جائیں. تو یہ عدلیہ کو بھی اس بات کا احساس ہے، ہمارے وکلا کو بھی احساس ہے، ڈسٹرکٹ بار کو بھی احساس ہے، ہائی کورٹ بار کو بھی ہے، پنجاب بار کونسل کو بھی ہے، اور یہ نام دیے انشاءاللہ یہ ججز کی تعداد جو ہے نا ہم سمجھتے جلد سے جلد پوری ہو جائے گی، اور یہ کیسز کا جو برڈن ہے یہ کم ہو جائے گا. یہ تو عائشہ میں بھی آپ کی بات سے اسما ایگری کروں گی. آپ یہ دیکھ لیں، ایک معمولی لڑائی کے کیس کو وہ بحث کروائیں، دوسری نہیں تیسری پیشی پہ یہ بات ختم ہو جانی چاہیے، پنش کر دیں جس کا بھی قصور ہے، لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. ججز کے پاس ٹائم نہیں، سننے کی بجائے وہ پیپر دیکھتے، وہ کہتے پھر آگے اگلی ڈیٹ، پھر آگے اگلی ڈیٹ. تو میرے خیال میں یہ بھی ہم لوگوں کا بہت سارا نقصان کر رہے ہیں. ہمارے قانون کو نا تھوڑا سا اور سٹرونگ ہونا چاہیے. اچھا، بہت زیادہ سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے. میں کل بھی ہم لوگوں کے گیسٹ سے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نا، ایک عام بندے کی آواز بن کر بیٹھے ہیں، تو جب بھی قانون کی بات آتی ہے تو لوگ جو ہے وہ بڑے ڈس ہارٹ نظر آتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ انصاف مانگنے جب بھی جاتا ہے ایک بندہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے انصاف کے لیے تو اس کو انصاف نہیں ملتا. اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو بار بار چکر ہی ملتے ہیں کہ اس نے بیچارے نے اپنا سارا کچھ بیچ بٹا کر بھی وہ اسی اس پہ لگ جاتا ہے کہ کاش مجھے کوئی جو ہے انصاف مل جائے اس جگہ سے. لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے، یہ المیہ ہے ہمارے پاکستان. صرف عدلیہ نہیں، اس میں آپ کی جو ہے نا یہ پولیس، تفتیشی اور یہ سارے پھر یہ سارے اس کا حصہ ہیں. وکلا صاحبان ہو گئے، ججز ہو گئے آپ کے، وہ جب تک وہ پوری پروسیس، پھر اسی طرح آپ کے گواہ ہو گئے، یہ سارے سسٹم ہی کے تحت جو ہے نا وہ چلتا ہے. کبھی کسی کی طبیعت خراب ہوگی، کوئی مسائل ہو گئے، پیچھے سے تفتیشی نے صحیح معنوں میں تفتیش کرتے اسے ڈیلے کر دیا، یہ سارے ہی ہمارے وہ حصہ ہیں عدالت کا. تو جب وہ سارے ہی اپنے طور پہ کام کریں گے اور بھرپور ایکٹیو ہو کے کریں گے تو پھر جلد سے جلد ان کیسوں کے فیصلے ہوں گے. دیکھیے، ہر قسم کی لڑائی کی ہر دفعات کا نا ٹائم پیریڈ طے کر دیں کہ اگر یہ دفعہ لگی ہے نا تو اس کا ڈیسیجن 2 ماہ میں، 1.5 ماہ میں، 3 ماہ میں اس کو ختم کرنا ہے کیس کو. پھر تو میرے خیال میں شاید ہم اس میٹر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر یہ ہم ٹائم فکس نہیں کرتے تو میرے خیال میں یہ کوئی مزے والی بات نہیں ہے. ہاں، چیزیں ہر دفعہ پیشی پہ کر دینا، یا آپ نے اس ٹائم اگر آپ ڈیسیجن لے لیں کہ یہ دفعہ لگی ہے، اس کا فیصلہ اتنے دن کے اندر ہو جانا چاہیے. اس کی نوعیت دیکھیں کتنی سنگین دفعہ ہے. تو اگر آپ اس طرح سے ٹائم پیریڈ طے کریں، میرے خیال میں لوگوں کے پیسے بھی بچیں گے، وقت بھی بچے گا، اور ہر بندے کو پتا ہو کہ اگر میں نے پھانسی لگنی ہے نا یہ جرم کر کے تو میں نے اتنے دنوں بعد لگ جانی ہے. ٹرائل تو ہونا چاہیے. آپ کی بات ہے اس پہ تو سارے لیکن پہلے ایک ہوتا تھا نا، پہلے پرانے زمانے میں ہم دیکھتے تھے پنچایتیں لگتی تھیں، ظاہر سی بات ہے لوگ عدالتوں کی طرف بڑا کم جاتے تھے، پنچایت میں ہی فیصلہ ہو جایا. اور پنچایتی سسٹم بڑا سٹرونگ اور خوبصورت سسٹم تھا. ہر بندے کو پتا کہ میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، اور وہ وہیں پہ انہی فری کین میں، اس میں آپ کا یہ مبالغہ آرائی نہیں تھی. اس میں دونوں فری کین کے گواہان موجود اور ایٹ دا سپاٹ وہیں پر فیصلہ ہو رہا ہے. قصوروار کو قصور بالکل ایسے ہی، اس کو اسی ٹائم سزا بھی مل جاتی تھی. اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ راضیہ رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے میاں محمد رزاق صاحب بھی ہیں۔ اچھا، جس طرح ہم اگر بات کریں اس ٹائم سٹی کمپلیکس کی، وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا جبکہ اس کو ہونا چاہیے تھا، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہے کہ ہمارے کیونکہ اس ٹائم 10 جو ہے نا عدالتیں وہ اس کمپلیکس میں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہمارے جو ججز صاحبان ہیں یہ اس پہ ایفرٹ تو کر رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جلد سے جلد جو باقی سہولیات ہیں وہ بھی وہاں پہ اویلیبل ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے لیے فنڈ بھی رکھا گیا ہے، اور وہ موجودہ چیف جسٹس صاحب اور سابقہ چیف جسٹس صاحب بیرولہ بھٹی صاحب موجودہ جو ہیں، اور قاسم خان صاحب، اور ہماری بار جو ہیں وہ اور وکلاء صاحبان اس پہ بھرپور ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ججز صاحبان مل کے تو اس کو کمپلیٹ کیا جائے، کیونکہ وہ جو 10 ججز ہمارے وہاں پہ بیٹھے ہیں جو کیسز سن رہے ہیں تو ان کو وہ ساری اور عوام کو وہ سہولیات مہیا ہوں۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری یہاں کی جنوبی پنجاب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ چیزوں کو وہ ٹھیک ہونے کا نا اس ٹائم بڑی ضرورت ہے۔ اچھا، جس طرح ہمارے صوبے کے لیے بہت تحریک چلائی گئی، اور آپ کیا کہنا چاہیں گی اب موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرے گی یا نہیں؟ صوبہ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے، یا وہی ایک جو لالی پاپ ملتا آ رہا ہے اسی پہ ہی گزارا ہونا ہے؟ میں تو صوبہ بننے کے حق میں ہوں، اور میری پارٹی کے منشور میں بھی یہ شامل ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد نا یہ صوبہ بنے۔ اب موجودہ گورنمنٹ ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ یہ بنانا چاہیں گے کہ نہیں، کیونکہ دیکھا جائے تخت لاہور سے ہے، اور یہ جو صوبہ ہے یہ ہماری ضرورت ہے۔ ضرورت کیا ہے کہ ہر غریب بندے کو اپنا مسئلہ لے کے لاہور پہنچنا پڑتا ہے، اور ہمارا ساؤتھ پنجاب کشمور سے لے کے روجہان تک، ٹھیک ہے، یہ سارا جو ہے وہ اس تکلیف میں آ جاتا ہے۔ اب ایک بندہ رحیم یار خان سے ٹریول کرے یہاں ملتان پہنچے، ملتان سے پھر ٹریول کرے لاہور، پھر اس کا مسئلہ آگے سنا جائے یا نہ سنا جائے۔ ہماری یہ بھی بحث نہیں کہ آپ ملتان کو ہی سیکٹر آفس بنائیں، ہماری طرف سے بہاولپور کو بنا لیں، ہمیں تکلیف والی بات نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ملتان کو ہی آپ جو ہے سیکٹریٹ بنائیں، نو، آپ بنا لیں۔ یہ ایک ایسا یونٹ ہوگا جہاں پہ لوگوں کے مسائل فوری بنیادوں پہ حل ہوں گے، ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارا جابز کا کوٹا یہ ساؤتھ پنجاب کا ہے، یہ سینٹرل پنجاب کا ہے، کیونکہ ایک وسیع یونٹ ہے۔ تقسیم کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اللہ معاف کرے کوئی ٹکڑوں میں تقسیم کریں، نہیں، ہم ذمہ داریوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک جگہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے، شاید ایک بندے کے اٹھانے میں دشواری آ رہی ہے، تو ہم کام کرنے والے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، ہم مسئلوں کے حل کے ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ میں موجودہ گورنمنٹ کو بھی یہی کہوں گی کہ یہ صوبہ ایک اصلاحاتی یونٹ ہے، اس کو ضرور بنایا جائے، یہ نہیں کہ میرے لیے، اس عوام کی ضرورت ہے۔ اگر یہ صوبہ بن جاتا ہے، اس کے اپنے فنڈز ہوں گے، اس کے اپنے جہاں جہاں پہ یوٹیلائز کرنا ہوگا مسئلے مسائل ہوں گے، شاید ہم بہت سارا کچھ بہتر کر جائیں، بالکل یہاں پہ بے روزگاری کو کم کر لیں۔ یہ جو بات ہے نا یہ صوبے والی، کیونکہ جو سابقہ گورنمنٹ تھی نا ہماری، انہوں نے یہ لالی پاپ دیا تھا کہ صوبے کے نام پہ، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ لیکن صوبے کی تحریک تو بہت پرانی چل رہی ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، مسلم لیگ والے بھی، اور انشاءاللہ مسلم لیگ ہی صوبہ بنائے گی، کہ صوبہ بننا چاہیے، لیکن اس کے لیے اتنی آپ کے پاس صوبائی اسمبلی میں 2/3 اکثریت اور قومی اسمبلی میں ہونی چاہیے کہ وہ بل پاس کرا کے اس کو صوبہ جو ہے نا بنایا جائے، کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ ہم یہ تو بڑا ضروری ہے، ہمارا حق ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، اس علاقے سے ووٹ یہ کہہ کے نکالا گیا کہ آپ کو 100 دن میں صوبہ دے دیا جائے، اور یہ ایک ایسا نعرہ تھا جس پہ ہر بندہ متاثر تھا میرے سمیت، کہ اگر 100 دن میں صوبہ بن جاتا ہے تو یہ اور کیا چاہیے، لیکن اس پہ اب سنجیدہ ہو جانا چاہیے۔ کالا باغ ڈیم اور یہ صوبہ، یہ ہمارے 2 ایشو ہیں، اگر یہ سالو ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے مسائل میں بہت ساروں میں کمی آ اچھا، ایک بات، آپ دونوں خواتین بیٹھی ہیں تو ان کے حوالے سے، کیونکہ پچھلے دنوں جب ملتان میں ہی پی ایم اپنا سابقہ پی ایم عمران خان آئے تو انہوں نے ہماری لیڈر مریم نواز شریف جو کہ ایک خاتون ہے، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ جو ہے نا انہوں نے استعمال کیے، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور آپ بھی دونوں خواتین میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مذمت کریں گی، ہم ان چیزوں میں جاتے نہیں، کیونکہ ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی پارٹی ہے، جب بھی جلسے ہوتے ہیں
تو ہم نے جلسوں میں ایک دوسرے کے اوپر بلیمنگ ہی سنی ہے. مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پرانے کوئی بھی جلسے اٹھا لیں یا کچھ بھی. میں اس پہ مزید اس میں جانا نہیں چاہوں گی گہرائی میں، کیونکہ ہمارا ایک ایسا شو ہے. کیونکہ میں نے اپنے اس پہ، ہم تینوں اس پہ اگر نیوٹرل ہو کے بات کریں تو ہر بندے نے ایک دوسرے کے اوپر الزام ہی لگایا. میں تو خواتین ہونے کے حوالے سے آپ دونوں کی یہ سمجھتی ہوں بات ہے. ہم کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ اینکر ہیں، میں پالیٹیشین ہوں، تو ہمیں چاہیے ہم ذاتیات پہ بات کریں، ہاں بات نہ کریں، ہم ایک دوسرے کے کام پہ تنقید کریں، اور یہ ایک صحت مندانہ تنقید ہوگی. اچھا، میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ پاکستان کی بات کہاں ہو رہی ہے، ہمارے ملک کی بات کہاں ہو رہی ہے. مطلب آپ کے جلسوں میں ملک کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. آپ اچھا عمران خان صاحب ہیں تو وہ یہ بولیں گے کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، زرداری صاحب نے یہ کر دیا، میاں نواز شریف نے یہ کر دیا. تو اگر ان کے جلسوں کی بات سن لے تو وہ صرف عمران خان صاحب کو مینشن کر رہے ہوتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے یہ کر دیا، عمران خان صاحب نے یہ کر دیا. عوام کی بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن عوام اور ملک دونوں کہیں نظر نہیں آتے. عوام پاکستان میں اس پروگرام سے ایک بات کہنا چاہوں عوام گی، کی بات کرنی چاہیے. جس طرح سے ہم لوگوں کی ایک سائیکی ہوتی ہے، اسی طرح سے قوموں کی بھی سائیکی ہوتی ہے. جس طرح سے ایک افواہ سن کے وہ آگے جب پھیلتی ہے تو وہ افواہ جنگل کی آگ کی طرح سے پھیلتی ہے. میں میڈیا سے ریکویسٹ کروں گی اس پروگرام کے تھرو کہ آپ صحت مندانہ چیزیں دکھائیں. آپ ہر بندے کا، کوئی بھی سیاستدان ہے کسی بھی پارٹی سے، آپ اس کا پازیٹیو پہلو دکھائیں. آپ ملک میں جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے دکھا رہے ہیں، حالانکہ دیکھیں وہ ایک حادثہ ہوتا ہے، آپ اس کو نیوز کا حصہ مت بنائیں. اس کو اس طرح سے خبر دیں کہ صرف لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ حادثہ ہوا، تاکہ اگر کوئی موو کر رہا ہے تو وہ الرٹ رہے کہ میرا کوئی گیا ہوا ہے. آپ دکھائیں ملک میں ترقیاتی کام کہاں کہاں پہ ہو رہے ہیں. آپ دکھائیں میرے ملک میں یہاں سے کانیں نکل آئی ہیں، اب ہم ترقی کریں گے. ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے میڈیا کے. اگر میں اس بات سے میں آپ کی تھوڑی وہ کروں گی، کیونکہ میڈیا بہت ساری چیزوں کو اجاگر کر رہا ہوتا ہے. ہمیشہ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ نیگیٹو ہی چیزوں کو سامنے لائے گا. پازیٹیو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ہماری ایسی نیوز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ سیاستدانوں تک، ہمارے لیڈرز تک وہ مسائل پہنچتے ہیں. میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ سم ٹائمز آپ کو نہیں پتا ہوتا لیڈرز تک وہ باتیں پہنچ رہی ہوتی ہیں. میڈیا کے تھرو دکھ شیئر کرنے سے کم ہوتا ہے نا، تو خوشی شیئر کرنے سے بڑھ جاتی ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری معدنیات دی ہیں. اگر روز ہم کوئی چھوٹے چھوٹے کلپ اس کے دکھانے شروع کر دیں نا، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی، ہماری نسلوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ہماری چیزیں نکل رہی ہیں. جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ چلو ہم تک نہ صحیح لیکن میرے بچے اب سیف ہیں. ورنہ سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار کچھ کریں یا ہم ملک سے ہی نکل جائیں، ہم اور ہمارے بچے سیف نہیں ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا پازیٹیو چیزوں کو زیادہ آگے لایا جائے. جی، پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ہر انسان میں اب جب بھی جائیں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پہلو جو ہیں وہ دونوں چل رہے ہوتے ہیں. یہ سسٹم، میڈم آپ کی بات کا تو یہ سسٹم شروع سے ہے، برائی اور اچھائی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمارا میڈیا کا نو ڈاؤٹ ایک اچھا کردار ہے، اور یہ ہمارا بہت بڑا ستون ہے پاکستان کا. اور ہمارا میڈیا جو ہے نا، اور خاص طور پہ میں اب روہی کو بھی، آپ کے چینل کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ ہمارے جنوبی پنجاب کے جو مسائل ہیں نا آپ نے اجاگر کیے ہیں، اور آپ کے ادارے کا اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اچھا، ہمارے رپورٹر ہیں ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں. آپ یقین کریں شاید ہم وہاں تک مسائلوں کو نہیں جا رہے ہوتے، لیکن جو ہمارے رپورٹرز ہیں وہ بہت سخت گرمی میں وہ آپ باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ کی ہر اس چیز کو کور کر رہے ہوتے ہیں. کوریج ہماری جا رہی ہوتی ہے تاکہ جو ایک عام بندے کی آواز ہے، جو عام بندے کے مسائل ہیں، وہ ہمارے جو لیڈرز ہیں، جو ہماری حکومت ہے اس تک پہنچ سکیں کہ ان مسائل کا حل نکالا جا سکے. تو ایک ہر بندے کی اپنی ایک ایفرٹ ہے، جو ہر بندہ اپنی ایفرٹ کر رہا ہے اور عوام کو لے کر ساتھ چل رہا ہے. اسی چیز کو تو اپریشیٹ کر رہے ہیں. جس نے جو اچھا کام کیا نا آپ اس کو اپریشیٹ بھی کریں. بالکل. اس سے یہ ہوگا کہ وہ اس میں اور زیادہ جذبہ پیدا ہوگا اچھا کام کرنے کا. وہ بھلے سیاستدان ہو، وہ بیوروکریٹس ہوں، وہ ہمارے میڈیا کے دوست احباب ہوں، ہم سب کو
अच्छे कामों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए और जो नेगेटिव काम है उसको उजागर करना चाहिए। बिल्कुल, और इसमें बड़ी जरूरत है हमारे मुल्क को, हमारी एक अच्छा, वो कहते हैं ना, जो हमारा इस टाइम इमेज गया है उस इमेज को बेहतर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। तो इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। ज़फ़र इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर चैम्बर ऑफ स्मार्ट ट्रेडर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। मैं भी मशकूर हूँ, आपका भी, आपके इदारे का भी, कि उन्होंने मुझे बुलाया आज। और मैं इस वक्त जो दरपेश मसाइल हैं छोटे ताजरों के, दरमियाने ताजरों के, वो आपकी वसासत से जो है वो अरबाब इख्तियार और अवाम तक पहुंचा सकूं। बिल्कुल जी। आज सर ने तो खैर खुद ही बता दिया, मैं इस पे बात करेंगे कि ताजरों के क्या क्या मसाइल हैं, और इसके साथ ही हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह हम अपनी मईशत को बेहतर कर सकते हैं, और साथ साथ महंगाई पर भी बात करेंगे इनसे। अच्छा सर, सबसे पहले वही बात आ जाती है कि इसमें मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी बात करेंगे कि इस टाइम जो है आप लोगों को क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी, हम भी चूंकि अवाम ही का हिस्सा है, और जो महंगाई की ये लहर उठी हुई है, ये इस वेव से हम भी मुतासर हैं। हमारी सेलें भी कम हो रही हैं और बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, जिसकी बुनियादी वजह जो है वो सबसे पहले तो है ये डॉलर की ऊंची उड़ान है। हाँ जी, डॉलर का, डॉलर जितना बढ़ता है उसका आप यूं समझे भाई 40% जो है आज खुद टैक्स बढ़ जाता है। जी बिल्कुल ऐसे। अगर पहले एक चीज फर्ज करें भाई 100 रुपए की थी, तो अब 200, वो डॉलर भी 100 रुपए का था, तो उस पर टैक्स जो है वो तकरीबन ये सेल टैक्स वगैरह, और अगर कोई इंपोर्टेड थी तो कस्टम ड्यूटी वगैरह मिला के वो तकरीबन हो जाते हैं 40%। तो वो हो जाती थी 140 की, अब वही आइटम हमें 280-90 रुपए के मिल रहे। तो इससे महंगाई तो हो गई ना जी। जैसे अभी पेट्रोल महंगा हुआ है, तो पेट्रोल की वजह से दीगर मसनूआत में भी इजाफा हो गया, बिजली महंगी हो गई, बिजली महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, और जो डीजल महंगा होने से जो है ना इंस्टेंटली फौरी तौर पे किराए बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और किरायों का बड़ा इम्पैक्ट आता है। और कई जो भारी आइटम है, जैसे आप कह सकती हैं भाई लोहा है, सीमेंट है, खाद है, तो इस पे तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है, वो तकरीबन 3-4% तक आ जाता है। सही। तो ये हमारे मसाइल है, जो कौमी मसाइल भी हैं, और हुकूमत को इस बारे में सोचना भी चाहिए। बयानात तो बहुत आते रहते हैं, लेकिन जो है ना अभी तक हम जो है कोई न पिछली हुकूमतों ने इस बारे में कुछ ख्याल किया कि एक्चुअली जो आमदनी, रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन और एक्सपेंसेस हैं, तो इनमें जो तफावत है, इनमें जो फर्क है वो बढ़ रहा है, जिसको हम डेफिसिट कहते हैं। वो डेफिसिट बढ़ रहा है, हम कहते हैं किसी तरीके से इस डेफिसिट को कम किया। अब ये देखें ना जी, एक इंतहाई जो है गैर मुनसफाना बात है कि एक आदमी तो पेट्रोल खरीदे अपनी जेब से महंगा 180 रुपए लीटर का, और जो गवर्नमेंट के ओहदेदारान है, किसी को 200 लीटर महीने का फ्री है, किसी को 400 फ्री है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इनको कट डाउन करें। हाँ देखे ना जी, इनको ले आए, 200 वाले को ले आए 50 लीटर पे, अपनी जेब से खर्च करे, वो भी तो इसी मुल्क का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनके भी जो है ना ये जितने भी कवानीन सिर्फ वो कहते हैं ना, सिर्फ कवानीन लागू नहीं है ना उस तरीके से। एक्चुअली ऐसा है मैडम कि यहाँ पे जो अवाम है ना जी, उसको लावारिस कर दिया गया। जो भी हुकूमत में आता है, बाहर होता है तो यही नारे लगाता है, मैं आके ये करूंगा, ये इनकलाबात लाऊंगा, ये अखराजात कम करूंगा, ये अखराजात कम करूंगा। लेकिन जब वो आते हैं, वो इक़्तिदार पे आते हैं, तो वो अपने जो पेश रो हैं उनसे भी बुरा जो है ना उनका रवैया होता है। तो ये नहीं है सिर्फ एक पार्टी का, सारे ऐसे हैं। और हमें तो बहुत अफसोस होता है। मेरा ताल्लुक चूंकि एक मुतवस्सित तबके से है, और मैं देखता रहता हूँ कि सबसे ज्यादा मुतासर जो होते हैं वो छोटा तबका भी कम होता है, मुतवस्सित वाला तो बहुत ज्यादा होता है, जिसने गाड़ी भी रखनी है, जिसने बच्चे भी पढ़ाने हैं, जिसने जो है पेट्रोल भी खर्च करना है, अपने इलाज मुआलजे को भी देखना है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देखनी है। बिल्कुल ऐसे और जिसका ये नजरिया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आइंदा आने वाली जिंदगी जो है वो उसकी बिल्कुल हकीकत है मुसलमान होने के नाते। लेकिन ये जो जिंदगी है ये भी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, और रब्बे करीम फरमाता भी यही है कि मेरी जो बेश बहा नेमतें हैं उनमें सबसे
جو افضل اور اعلیٰ نعمت ہے وہ میں نے آپ کو زندگی دی ہے اور اشرف المخلوق بنایا. بالکل تو اسی حوالے سے گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. یہ اپنے لائے عمل تو بنا رہے ہیں لیکن ہماری کم نصیبی ہے ملکی لیول پہ کہ ابھی تک جو ہے نا ہمیں کوئی ایسا قائد اعظم کی طرح کو مخلص جو ہے وہ لیڈر نہیں مل سکا جو ہماری قوم کو جو ہے نا صحیح ڈائریکشن دیتا, گائیڈ لائن دیتا, اور جس طریقے سے قومی طور پہ اور معاشرتی طور پہ بھی ہمارا انحطاط ہو رہا ہے, ایسا ہوا تو نہیں تھا پہلے بھی, بہت انحطاط ہو رہا ہے. تو ہمیں اس بارے میں بالکل غور کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے. اور جہاں تک تاجروں کے مسائل ہیں وہ ہمارے جو لوکل مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ہاں سیوریج کا ہے, سالڈ ویسٹ کا ہے. سڑکیں جو ہیں وہ بالکل صاف ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب سے ڈپٹی کمشنر صاحبان ان کے جو ہیں وہ ان کی مینجمنٹ ان کے پاس آئی ہے تو وہ بہت اچھی سڑکیں ہوتی ہیں, صاف ہوتی ہیں, لیکن اندرون شہر اور اندرون جو گلیاں ہیں اور شہر جو سڑکوں سے گلیاں نکلتی ہیں محلوں میں جاتی ہیں ان کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. وہاں 10 دن خاک روب نہیں آتے. سالڈ ویسٹ والوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے 300 خاک روب چھوڑ گئے, ریٹائرڈ ہو گئے, مر گئے, نئی بھرتی نہیں ہوتی. اور بھائی نئی بھرتی ہم نے تو نہیں کرنی, آپ مہربانی کریں نئی بھرتی کریں. اور یہی پوزیشن جو ہے وہ واسا میں ہے کہ واسا کے جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے, جو ریٹائر ہو گئے, ان کی ریپلیسمنٹ ہو ہی نہیں رہی. جبکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی آبادی جو ہے وہ 6% سالانہ کی شرح سے بڑھ رہی ہے. گورنمنٹ کہتی ہے 4.5 ہے, لیکن جو آزاد ذرائع ہیں, جو ایجنسیز ہیں, وہ 6-6.5% بتاتی ہیں. وہ بھائی 6-6.5% کے حساب سے ہماری جو ہے وہ آپ کی اسٹرینتھ بڑھنی چاہیے سالڈ ویسٹ کی, اور بڑھنی چاہیے واسا کی. یہ جتنے بھی سروس پرووائڈر محکمے ہیں ان میں لوگ آنے چاہیے. یہ وہ کام ہے جو مشینیں کم کرتی ہیں, انسان اپنے ہاتھ سے زیادہ کرتا ہے. بالکل, بہت سارے لوگ ہماری لیبر جو ہے وہ بہت زیادہ ان مسائل کا شکار ہے. اچھا, پھر دوسری طرف ہم یہ بھی روتے ہیں کہ جی ہمارے بے روزگاری ہے. او بھائی آپ کے پاس فنڈ پڑے ہیں, جو ریٹائر ہو گئے ان کی جگہ نئے بندے لگاؤ. فنڈ پڑے ہیں, لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں, ان کو روزگار بھی دو. تو یہ سارے مسائل ہیں. ابھی میں آپ سے ایک شیئر کرتا جاؤں کہ ہمارا انتہائی قدیمی بازار ہے, چوک بازار میں مسجد ولی محمد سے لے کے مسجد پھول ہٹ تک جو ہے وہ سیوریج خراب ہے. تو کئی مرتبہ ایسی صاحب بھی تشریف لائے, ہمارے دوسرے جو محکمے کے ایم ڈی حضرات ہیں وہ بھی تشریف لائے, وہ اس کو فار دا ٹائم بھی کھول دیتے ہیں, پھر وہ مسئلہ وہی کا وہی ہے. تو ان کو سوچنا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ منصب عطا کیا ہے اور ان کے ذہن نشین ان کو کرنا چاہیے کہ اوورآل اگر یہاں یہ جواب دہ نہیں ہے اس ہمارے پاکستان کے سسٹم میں, قانونی سسٹم میں, تو اللہ کے ہاں یہ جواب دہ ہیں اور ان سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی. یہ ذمہ داری ہے ان کی کہ عوام کو ریلیف دینا اور ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکالنا. اگر یہ چیزیں ہی نہیں ہوں گی, دیکھنا پھر ہم تو واسا کے بل بھی دیتے ہیں. ہاں, واسا کا بل ہے. حالانکہ یہ سروس پرووائڈ کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارا آئینی حق ہے. ہم ان کو 18 قسم کے ٹیکس دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں بھی یہ سیور کا ٹیکس لے لیں, واسا کا ٹیکس لے لیں, اور بھائی بنیادی سہولتیں تو دے دیں. تو ایسے چوک رشید آباد پہ ہے, وہاں ایک گلی ہے یہ قریشی ڈینٹل کے ساتھ, وہاں یہی مسئلہ ہے. 1.5 سال ہو گئے ہم پریشان ہیں, اور نہ گیس ہے نہ وہاں پہ سیوریج کا نظام ٹھیک ہے, پانی ہے اور گیس جو ہے وہ آ نہیں رہی. لوگ بیچارے پریشان ہیں 15-20 دن سے. تو یہ میں آپ کی اس پروگرام کی وساست سے یہ کہتا ہوں گیس والوں کو, محکمے کو بھی, اور ان کو بھی میری گزارش ہے کہ بھائی آپ دیکھیں اپنی ذمہ داری پوری کریں. ہاں بالکل, اور ذمہ داری یہاں پر میں سمجھتی ہوں ہر بندہ اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھنا شروع کر دے تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں. ایک بات یہ کہ ایمانداری اور خلوص دل سے نیت آپ کی صاف. میڈم دیکھیں, حب الوطنی کا تقاضا ہی یہی ہے, حب الوطنی کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ذمہ جو کام ہے وہ کریں. ضروری نہیں ہے کہ حب الوطن وہی ہے جو فرنٹ پہ جا کے بندوق چلائے, توپ چلائے. بھائی میں جہاں پہ بیٹھا ہوں میں اپنی ذمہ داری پوری کروں, یہ میری حب الوطنی ہے, میرا دائرہ کار جو ہے وہ یہی ہے. بالکل, تو یہ ہر بندے کو سمجھنا چاہیے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو آنے والا نیا بجٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. میڈم اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری اس سال جو ٹیکس ریونیو کلیکشن ہونی ہے اپ ٹو دی 30 جون, وہ تقریباً 6,100
अरब रुपए का तखमीना है। ठीक तो है। वो इंशाल्लाह हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है जो फैक्टर, वो है जैसे मैंने पहले कहा वो डॉलर है। जैसे डॉलर बढ़ता है रेवेन्यू खुद बढ़ जाता है। वो इसमें थोड़ी सी एफर्ट्स एफबीआर की भी है, उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो भी इस टैक्स के बढ़ने में उनका भी एक किरदार है। लेकिन सबसे ज्यादा किरदार जो है वो डॉलर का है। और ये जो ऑटो सिस्टम कलेक्शन है, इसको 2001-2 में मुशर्रफ के दौर में आते अब्दुल्ला यूसुफ साहब जो पहले चेयरमैन एफबीआर बने, फिर वो रेवेन्यू मिनिस्टर बने, तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया ऑटो कलेक्शन का, तो वो खुद ब खुद कलेक्ट हो रहे थे। उसके लिए कोई इनको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, कोई इनको भागना नहीं पड़ता, रिकवरियां नहीं करनी पड़ती, खुद ब खुद हो रहा है। ये एक अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना दिया। अच्छा, इसके हवाले से भी ये भी जानना चाहूंगी कि कौन कौन से सेक्टर में जो है वो अब से टैक्स लगाए जाएंगे? जी, अभी जो मैं रात को भी मैं पढ़ता रहा भाई कौन से सेक्टर खाली है, इन्होंने हर सेक्टर को टैक्स कर दिया है। पानी तक पे तो टैक्स है, जो आप बोतल पीती हैं इसकी मैडम अपना जिस भी ब्रांड की, डिस्टिल वाटर की, डिफरेंट ब्रांड्स की, सब पे टैक्स है 17%। तो अभी जो ये टैक्स लगाने मेरा ख्याल में जो जा रहे हैं वो 3-4 सेक्टर हैं। सबसे पहले तो पेस्टिसाइड जो है इस वक्त तक वो एग्जेम्प्टेड था, ठीक है, ये उसको भी सोच रहे हैं। और फिर उसके बाद जो पोल्ट्री फीड है ना, उसका कारोबार आजकल बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। और चूंकि हमारी जो पोल्ट्री की इंडस्ट्री है वो इस वक्त बड़ी पाकिस्तान में उसका जीडीपी में एक नुमाया किरदार है, हिस्सा है उसका। तो वो फीड जो है वो इस वक्त तक जो है वो एग्जेम्प्टेड है। हो सकता है शायद ये इस फीड पे भी लगा दें, ठीक है। और बैन इसी तरह एक आता है सोया मील। मील जो है ना, एक किस्म का आप ये समझें भी किसी सीड में से जब तेल निकाल लिया जाता है जो फुस बच जाती है, जिसको किसी जमाने में हम खल कहते थे। देखो, इस पे बात करेंगे लाजमी। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। बोरी पे लगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 810 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे जी रोही के रिपोर्टर हैं अली रियाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अली? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए? माशाल्लाह, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी अली, क्या चल रहा है आजकल वैसे क्योंकि अभी कुर्बानी वाली ईद आने वाली है जनाब, और उसमें भी लोगों की बड़ी तैयारियां चल रही हैं, मंडियां सजाई जा रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे आपसे कि क्या क्या चल रहा है इस टाइम, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? सूरत हाल सब ये है कि अभी सिंध के बाद मुल्तान में भी जो लिम्पी स्किन डिजीज़ है, काफ़ी जो है इसके केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले 3 से 4 माह के दौरान हमारे साउथ पंजाब में भी अगर बात करें, मुल्तान डिवीजन, रहीमिया, अरखाम, भावलपुर, ये अपर साइड के जो एरियाज हैं वहाँ पर 1500 से ज़ायद केसेस आ चुके हैं। अब चूंकि बड़े जानवर हैं ईद के और मूवमेंट भी होनी है इनकी, तो उस हिसाब से लाइफ स्टॉक वैक्सीन भी उनको कर रहा है। लेकिन इसका होता ये है कि ये कंटेजियस है, लेकिन इसकी इस कदर नहीं है कि बंदा उसको जानवरों को डैमेज करे, लेकिन 70 to 80% जो उसकी स्किन डैमेज हो सकती है। तो अभी जो लाइफ स्टॉक की जन्म से मुल्तान में अगर कल कहीं जिक्र किया जाए तो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में जो है इस वक्त 40 से 50 केसेज हैं जो भी यहाँ पर रिपोर्ट हो चुके हैं। तो हम जो लाइफ स्टॉक जो इस बारे में काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम लोग जो आम लोग जो जानवर खरीदने जाएं तो खास तौर पर ख्याल करें। हो सकता है कि महकमा तो अपनी जानिब से काम कर रहा है, लेकिन हमें भी प्रॉपर अवेयरनेस जो है वो बड़ी जरूरी है इस टाइम। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें ऐसा नहीं है कि जाके जानवर खरीद लें, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन उसकी करें, उसको देख कर, क्योंकि स्किन की डिजीज नजर आ जाता है, जाहिर तौर पर नजर आएगा कि स्किन उसकी डैमेज होगी और वो उसको फील हो जाएगा। लेकिन अगर तो लाइफ स्टॉक का महकमा कहीं ना कहीं चीजें कर पा रहे नहीं कर पा रहे, अभी तक तो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ साउथ पंजाब में अब तक 40,000 के करीब जो है वैक्सीन कर दी गई है। वैक्सीन का तरीका उनका ये होता है कि जहाँ पर जो केस उनको डिटेक्ट होता है तो उसके वो इर्द गिर्द के तमाम जानवरों को वैक्सीन कर देते हैं। तो वो तो अपनी जानिब कर रहे हैं, लेकिन अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आने वाले दिनों में जो जैसे कि अब कैटल मार्केट सजने जा रही हैं वहां पर क्या इकदाम होगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट के जो हमारे दीगर इजला या सूबों से जानवर आते और जाते हैं, सिंध में मुल्तान से पंजाब से सिंध में जाते हैं और वहां से यहाँ पर बैन सूबाई जो मूवमेंट होती रहती है, तो इस हवाले से क्या इकदाम किए जाएंगे। तो बताया जा रहा है कि इस बार जो है पहली बार इकदाम करने जा रहे हैं कि जो एक बकाया तौर पे हेल्थ सर्टिफिकेट है वो जारी होगा, जानवरों को चेक करेंगे, लेकिन वो भी अंडर प्रोसेस है। हु नोस कि उस पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन होगी नहीं होगी, लेकिन होंगी या नहीं होगी, इससे जो अल्टीमेटली जो हमारी आवाम है या आम लोग हैं वो इफेक्टेड होने वाले हैं। तो मेरे नजदीक उनके लिए यही सबसे बड़ा मैसेज है आज के आवाम के लिए कि जब भी जानवर खरीदने जाएं तो प्रॉपर उसको देखकर फिर खरीदें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो एक इन्फेक्टेड जानवर खरीद लें, पता नहीं चलता। हमारे यहाँ पर चीजें
چل رہی ہوتی ہیں. یہ حقیقت ہے. اب وہ کہتے ہیں نا ہمارے ایک تو ملاوٹ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور پھر جیسے ہی آپ منڈیوں کی طرف رخ کرتے ہیں تو جو جانور ہوتے ہیں لوگوں نے اس میں بھی جو ہے آپ کے ساتھ دھوکہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. مطلب اگر وہ جانور اگر صحیح صحت مند بھی نہیں ہے تو وہ بیچ دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا جاتا ہے اور لوگ بیوقوف بن بھی جاتے ہیں. میں تو یہ بھی حیرت ہوں کہ لوگوں کو ظاہر سی بات نہیں پتا ہوتا جانور جب خریدنے جا رہے ہوتے ہیں کہ کیا کس طریقے سے آپ نے جانور کو دیکھنا ہے یا اس میں کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں, لیکن وہ تو جانور جب آپ گھر لے کر آ جاتے ہیں دین آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ جانور تو یعنی کہ اس بڑی عید پر بڑا امتحان ہونے والا ہے ہم سب کا کہ ہم سب کو پراپر ویجیلنٹ رہنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. جتنے بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں وہ جب بھی جانور خریدنے جائیں تو پلیز آپ بہت زیادہ احتیاط کریں. اچھا, مہنگائی کی کیا صورتحال ہے اس ٹائم؟ مہنگائی کی صورتحال تو بس نہ پوچھیں, میں بس کیا کہہ سکتا ہوں اس بار. اچھا, یہ ایک ایسا لفظ آتا ہے جہاں پر ہر بندہ بے بس ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں کیا کہوں اس بارے میں. ایسے ہی ہے نا. اچھا, جس طرح ابھی ہم فروٹس کی بات کریں تو آم آ چکا ہے. ابھی ویسے ملتان کا جو آم ہے اس میں میرے خیال میں تھوڑی ابھی دیری ہے, وہ ابھی نہیں آیا, لیکن ہم اگر بات کریں سندھ والے آم کی تو وہ اس ٹائم مارکیٹ میں آ چکا ہے. ملتان کے آم کو بس 10 سے 15 دن دے رہے ہیں. ابھی جو سٹارٹنگ میں ہماری جو مختلف ورائٹی ہیں جس میں مالدہ ہے اور یہ ڈیفرنٹ جو ہماری لوکل ورائٹیز ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی. تو ابھی کہیں کہیں جو ہے آج سے 10 دن بعد یعنی کہ جون کی 15-16 تاریخ سے پکنگ سٹارٹ ہو جائے گی, پھر ان کو پار لگائیں گے اور مارکیٹ میں آ جائیں گے. لیکن اس بار آم کا جو سب کو پتہ ہے کہ جو صورتحال رہی ہے کہ مارچ میں اس بار ہمارا جو ٹیمپریچر بہت زیادہ رائز ہوا, تو اس کی وجہ سے فوڈ فالنگ بہت زیادہ ہوئی ہے. اور فوڈ فالنگ اس حد تک ہوئی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے اندازہ کے مطابق کہ رحیم جرخاں جو بڑا ہمارے گھر تھا وہاں پر بہت زیادہ فوڈ فالنگ 40% تک جو ہے آم گرا ہے. تو اس بار ہو سکتا ہے کہ ہمیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آم سستا ہوگا اور خوب ہوگا تو شاید ویسا نہ ہو. تو یہ بھی کچھ بتا اب آپ ہمیں یہ نیوز دینے جا رہے ہیں کہ آم جو ہے وہ مہنگا ہونے جا رہا ہے. کائنڈ آف ایسا ہو سکتا ہے. عام بندے کی جو ہے نا پہنچ سے بھی دور ہونے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے, لیکن ہوپ فار دا بیسٹ, کیونکہ ابھی تو ابھی آئے گا تو پتہ چلے گا. لیکن ابھی جو باغات کی صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت پچھلے 5 سال کا جو مختلف ریکارڈز ہیں, جو بنگلور ریسرچ انسٹیٹیوٹس کی رپورٹ ہیں, جو محکمہ زراعت کی رپورٹس ہیں, کہ 5 سال کے نسبت اس سال زیادہ جو ہے آم گرا ہے. پھر اس کے بعد اب اچھا امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہم ایک فصل یا پھل کی اس کی مقدار تک پہنچ جاتے ہیں, ہمیں مینٹین کرنا پڑتا ہے اس کی پکنگ, پھر اس کا ٹریٹمنٹ. ہم یہاں سے بھی فالنگ کر جاتے ہیں. تو اب آم بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ہم اس کے فالنگ کے دوران جب گرتا ہے تو وہاں اس کی پریکاشن کر پاتے تو اسٹیج بائی اسٹیج یہ چیزیں کم ہوتی ہیں. اب ایک چونکہ پہلے ہی کم ہے اور اگر کسی نے لاپرواہی برتی ہمارے فارمرز نے یا باغبان نے تو کرائسس ہو سکتے ہیں. ایکسپورٹ کافی حد تک ہماری ڈیمیج ہو سکتی ہے, لیکن یہ ابھی صرف جو ریزلٹس ہیں اس کے مطابق ہی کہا جا رہا ہے. صحیح. اچھا, مزید بھی آپ سے بات کریں گے علی سر. جس طرح ہم بات کر رہے تھے ٹیکسز کی, اور تاجروں پہ بھی, تاجروں کے حوالے سے بتائیے گا ان پہ بھی. میں کنٹینیو کرتا ہوں. جی. جو اس وقت سیکٹر بچے ہیں ٹیکسوں سے وہ 2-3 سیکٹر ہیں. ایک تو پیسٹی سائیڈ ہے, اس پہ ٹیکس نہیں ہے, شاید یہ اس پہ بھی لگا دیں سیل ٹیکس. دوسرا جو ہے وہ کھاد پہ صرف 2% سیل ٹیکس ہے, ہو سکتا ہے اس کو بڑھا دیں. اور تیسرا یہ جو میل ہوتا ہے جس سے مرغی کی خوراک بنتی ہے اور مچھلی کی خوراک بنتی ہے وہ بھی اس وقت ایگزیمپٹڈ ہے. تو اس پہ بھی شاید امید لگتا یہی ہے کہ یہ لگا دیں گے, کیونکہ ان کو 1150 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے ہیں. تو یہ کچھ تو نئے ٹیکس لگائیں گے اور کچھ جو ہے وہ آئٹمیں جو 3rd شیڈول میں نہیں ہے, جن پہ 17% ٹیکس نہیں ہے, ان کو بھی 3rd شیڈول میں لا رہے ہیں. تو یہ تو جب بجٹ آئے گا تو پتہ چلے گا. لیکن یقینی طور پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اس وقت 6000 ارب روپے کی ٹیکس کلیکشن ہے تو اس میں جب 11,500-12,000 ارب روپے جائے گا تو اس سے کتنا ایک فرق پڑ جائے گا. یعنی کہ ٹیکسوں کے حوالے سے بھی آپ یوں سمجھیں کہ 16-17% کا فرق پڑ جائے گا. اگر 61,000 ارب روپے میں جب 11,500 اور 12,000 ارب روپے جائے گا تو اوور آل جو انکریز ہے وہ میرے خیال میں یہ بنے گی تقریباً 20. ہاں جی بالکل, یہ 20% کے قریب انکریز بنے گی. 20% ٹیکس بڑھنے سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنی مہنگائی آئی ہے. اور یہ جو نئی حکومت آئی ہے بلند و بانگ دعوے تو یہ بھی کر رہی ہے, تو ان کو چاہیے کہ یہ بھی گراس روٹ لیول پہ اپنا کام کریں. کیونکہ پہلے بھی جو چھوٹا تاجر ہے, درمیانہ تاجر ہے, وہ پچھلی حکومت سے سخت ناراض تھا اس حوالے سے کہ انہوں نے گو ٹیکسوں میں کو اچھے اصلاحات بھی کی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. 153A1 سیکشن ہے
جس کی لمٹ صرف 1 کروڑ روپے تھی، اب انہوں نے 10 کروڑ روپے کر دیے. ایسی جو ہمارے دیرینہ مطالبے تھے بیشتر انہوں نے ان کو قبول بھی کیا ہے اور ان کو قانون کا حصہ بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن انہوں نے جو چھوٹے تاجروں پہ جو ظلم کیا ہے وہ کمپلسری سیل ٹیکس رجسٹریشن ہے، جس کو ہم نامنظور کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اگلا سٹیپ اٹھایا ہے پوائنٹ آف سیل مشین لگانے کا. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو جبری سیل ٹیکس رجسٹریشن ہے اس کی بھی کوئی افادیت نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی آئٹم امپورٹ ہوتی ہے تو ایٹ دی ٹائم آف کسٹم کلیئرنس اس پہ 17% سیل ٹیکس چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی کوئی آئٹم کسی فیکٹری میں بنتی ہے تو وہاں فیکٹری والا دکاندار سے آلریڈی بل کے ساتھ 17% سیل ٹیکس لے لیتا ہے، تو مزید اس میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو ہم ان کو یہ بات سمجھانے میں تو ہماری پوری کوشش رہی، ہماری جو ٹیم ہے جس کے ہیڈ جو ہے خواجہ محمد شفیق صاحب ہیں، آل پاکستان انجمن تاجران کے چیئرمین ہیں، اور ہمارے صدر جو ہے اجمل بلوچ صاحب ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ اسلام آباد سے ہے. خواجہ شفیق صاحب کا آپ جانتے ہی ہیں، ملتان کی اہم شخصیت ہے. تو ان کی امبریلا تلے، ان کی لیڈرشپ میں ہم نے کوئی 3 مرتبہ اسلام آباد میں رات کو 2 بجے تک بھی مظاہرے کیے، احتجاج اپنا پرامن ریکارڈ کرایا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارا مسئلہ حل نہ ہوا، بلکہ ایک ایف ڈی آر کی میٹنگ میں میں بھی شریک تھا. تو اس میں ایک بڑے اقتدار والے گھر سے ایک افسر آئے اور انہوں نے ہمیں وعدہ کیا جی 15 دن میں آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، جو آپ کی ریزرویشن ہے ہم ایک کمیٹی بنائیں گے، آپ بھی بیٹھیں گے، پارلیمنٹیرینز کو بٹھائیں گے، اور آپ کے جتنی تجاویز ہیں وہ ہم قائمہ کمیٹی فنانس کو بھجوائیں گے، آپ کی موجودگی میں بھجوائیں گے. لیکن افسوس ہے کہ وہ 15 دن جو ہے نا اس کو آج وہ 8 مہینے گزر چکے ہیں، کسی نے پوچھا نہیں. اور ہم نے ان کے دستک پہ کئی مرتبہ ناک بھی کیا، دستک بھی دی ان کے دروازے پہ کہ جناب مہربانی فرمائیں، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، لیکن کوئی وعدہ وفائی نہیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارا چھوٹا تاجر پریشان ہے، خاص کر کے یہ کمپلسری سیل ٹیکس رجسٹریشن سے، اس کے بھاری جرمانوں سے اور پوائنٹ آف سیل مشین لگانے سے، کیونکہ ہمارا جو چھوٹا تاجر ہے اس کی تعلیمی صلاحیت بہت کم ہے، اور خاص کر کے جو موجودہ دور حاضر کی تعلیم ہے وہ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، بالکل ایسی اس میں تو ہم فارغ ہیں. اب آپ یہ سمجھیں میں اب کرتا ہوں، میں نے BSc کی تھی 1971 میں، پھر LLB کیا، تو میں اب بھی کلاس لینے کے باوجود بھی کمپیوٹر آپریٹر اچھا نہیں ہوں جتنا کہ میرا عزیز جو ہے، میرا نواسا جو ہے، بالکل اس پہ مزید ہم بات کریں گے، وہ بہتر میرے سے کام ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، تاجروں کے مسائل پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. علی، آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ اس ٹائم ہمارے جو ہے وہ نہری پانی کا بہت زیادہ اس ٹائم مسئلہ چل رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہری پانی کا مسئلہ جو ہے اس وقت کافی حد تک سویر ہے. گزشتہ دنوں میں جو ہماری کاٹن سوئنگ تھی، ٹھیک ہے، تو وہ کافی حد تک ڈیمیج ہوئی ہے، کاشتکاروں نے کر لیا کسی طرح سے نہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، اگر ملتان زون کے حوالے سے بات کی جائے تو 60 to 70%، اگر ملتان ڈویژن کی بات کریں تو ہمارے یہاں پر 50 سے 60 جو کینالز ہیں، جس میں سے تقریباً ابھی بھی عموماً جزوی طور پر جو ہے صرف اور صرف 25 سے 30 فعال ہے. تو جو ہمارے چھوٹے فارمر ہیں ان کو خاصا نقصان کا سامنا کرنا پڑ. جیسے اگر بات کریں شجاع آباد کینال کی، شجاع آباد ڈویژن کی اور جلال پیر والا، یہ 2 ایسے ایریاز جو بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. اب یہاں پر جو ہے فارمر بھی چھوٹے ہیں، اگر ٹیوب ویل کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے مہنگائی، آپ نے پہلے بات کی کہ مہنگائی ڈیزل ہائی ہو گیا. اچھا دین بجلی پہ آتے ہیں تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو یہ بڑا ایشو ہے، کرائسس آ رہا ہے. اب پانی کی کمی کا بھی معاملہ چل رہا ہے. ایک طرف جو چھوٹے کاشتکار ہیں خاصے پریشان ہیں، دوسری جانب اس سے جو امپیکٹ جو آ رہے ہیں سامنے. اب کل ہی کی میں بتا تھا جو سرویز ہیں ڈفرینٹ جو کراپ رپورٹنگ کے، ان کے میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جنوبی پنجاب میں اور بالخصوص ملتان ڈویژن کی بات کی جائے پانی کے حوالے سے، تو یہ جو سٹیج تھا بھی جو کاٹن کی بات کریں، جو کاٹن کی سوئنگ ہوئی، جو ارلی اگیتی کاشت والے جو تھے، اب ان پر جو ہے کافی حد تک جو ہے چیزیں ڈیمیجنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. ڈرائینس ہے، پانی نہیں ہے، تو ان دنوں میں وائٹ فلائی کا حملہ خاصا بڑھ جاتا ہے، ان کی کالونیز جو ہے ڈیولپ ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جو لیٹ سوئنگ ہے وہ بھی بوٹنگ کے سٹیج پر ہے، اس پر بھی جو حملہ ہے جیسے روڈ تھرپس کا دیکھنے میں آیا، جس کو ہم
सुस्त तेला बोलते हैं और सब तेला, ये जो पेस्ट हैं ये डिफरेंट अटैक कर रहे हैं। अब अल्टीमेटली जो इनसे डैमेजिंग सिचुएशन है वो हमारे फार्मर है। नहरी पानी आया नहीं, पानी लगाना था, वो एक मिसहैपन हो गया। इवन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो सामने आए हैं कि मुल्तान डिवीजन में कुछ अजला ऐसे भी हैं कि जहाँ पर उन बेचारों ने, जिन फार्मर ने कपास काश्त की है, उनको दोबारा से करना पड़ा है क्योंकि पानी नहीं मिला। पानी नहीं मिला। अगर हम देखें ज़राअत हमारा यूँ समझ लें ना कि ज़राअत के हवाले से जनूबी पंजाब जाना पहचाना नाम है, और जो यहीं पर ये मसाइल आएंगे तो फिर हमारी ज़राअत कैसे बढ़ेगी? असल में मसला ये है कि हम ये कहते तो हैं कि हम ज़राअत और ये है, लेकिन बेसिकली कहीं ना कहीं इस चीज़ को उस तरह से अहमियत नहीं दी गई जिस तरह मिलनी चाहिए थी। अब हम कहने को कहते हैं पूरी पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में बेहतरीन नहरी निज़ाम है, अगर है तो भी पानी भी नहीं मिल रहा। आई मीन एक आम बंदे की एक्सेस तो ये ना, ये क्या फार्मर को ये नहीं पता कि यार हेड रिमूव में पानी आ रहा है नहीं आ रहा, तरबेला डैम में क्या सिचुएशन है क्या है नहीं, दीज आर द टेक्निकल थिंग्स। ये इरिगेशन नहीं देखना, उसको ये चाहिए यार ये मेरा टाइम था, मुझे इस पे अगर मेरी चश्माई नहर है तो मुझे इसमें इस महीने पानी आ जाना चाहिए था, अगर पूरा साल नहर चढ़े तो पानी आ जाना चाहिए था। अब कुछ क्राइसिस जो सामने देखने में आ रही है, हेड रिमूव में लास्ट टाइम जो है मसला ये आ रहा था कि वहाँ पर पानी की सतह काफी कम थी। अब देख लें, अब यहाँ पर पानी की सतह कम है और चंद दिन कबल 15 दिन पहले जामपुर डेरा गाजी खान में आपको पता होगा दरिया सिंध का कटा हुआ है। सो दीज आर द पैरेलल थिंग्स कि एक तरफ जो है कि पानी नहीं है और एक तरफ पानी इतना ज्यादा कटा हुआ है, नहरी दरिया पानी कटा हुआ और नुकसान उनको पहुंच रहा है। तो लास्ट टाइम जो है सुनने में आया था कि इन्होंने लिंक कैनाल के जरिए, सदनाई किलान के जरिए उसको हेड रिमूव को पानी दिया जो 6000 से 12,000 क्यूसेक कर दिया गया। अब पिछले हफ्ते की 4 दिन पहले की ये बात है कि उनको उसको दोबारा से 12,000 से 10,000 कर दिया गया। अब 2000 क्यूसेक का एक तो पहले पानी कम था और ये और मजीद फॉल्ट आ गया। अब ये सारे सिनेरियो में जो हमारा अल्टीमेटली जो हमारे छोटे फार्मर हैं वो काफी डैमेज हो रहे हैं। और देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, कल जो कुछ फार्मर से मेरी मुलाकात हुई, ये भी कहते हैं कि लोग डिस्करेज हो रहे हैं कि अब हम क्या करें, फिर हम ये कपास ना लगाएं, अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम क्या करें। आई मीन आई वाज जस्ट इमेजिनिंग कि एक बंदा जो फार्मर है या छोटे फार्मर जिनका गुजर बसर उसी जमीन से है, आई मीन फार्मर की जिंदगी क्या है, जमीन खेती बाड़ी लाइव स्टॉक घर, उसकी जिंदगी उसी से गिर दे, अगर वही बंजर हो जाएगा तो फिर क्या होगा चीजें। तो ये काफी हद तक शॉकिंग है चीजें जो हमारे माशरे में। तो जो हमारे महकमे हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस साल? जो क्राइसिस है इस साल, क्राइसिस ये बना है जो रिपोर्टर है कि पहला तो ये क्लाइमेट चेंज का मसला है, दूसरा ये है कि बारिशें नहीं हुई, तीसरा जो ग्लेशियर पिघलने के जो टाइम होते हैं वो भी स्टार्ट नहीं हुआ। असल में हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, हम डिपेंडेंसी होती है नेचर पे। ओके, जैसे कि पुराने जमाने में करता था, हमने अपने रिसोर्सेज को उस तरह से मैनेज नहीं किया हुआ है, हमारी मैनेजमेंट इस तरह से नहीं किया यार हाँ यार अगर अगले साल पानी का क्राइसिस बनता है तो हमने कहा हमारा क्या बैकअप प्लान है। वी आर लैकिंग ऑन दिस। इस वजह से जो गैप क्रिएट हो जाता है कि यार हम सोचते हैं कि जब मानसून का स्पेल है, जैसे अभी जून जुलाई में मानसून स्पेल होगा, गर्मी ज्यादा है आजकल जैसे कि, तो एक्सपेक्टेड है कि जून के तीसरे हफ्ते में मानसून प्री मानसून स्पेल आए। सपोज अगर वो नहीं आता तो देन देयर विल बी अ गैप। हमने इसके अलावा क्या प्लानिंग की हुई है? अब इसमें अगर बात करें कि बारिश क्यों नहीं हो रही, क्लाइमेट चेंज क्राइसिस है, तो वो एक बड़ा आजकल बड़ा वो ट्रेंडिंग चल रहा है कि दरख्त लगाओ। दरख्त लगाने चाहिए, ऑफ कोर्स लगाने चाहिए। दरख्त सिर्फ यही नहीं कि हम ग्रीनरी के लगा रहे हैं, यानी कि मैं किसी एक स्पेसिफिक नैरेटिव के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा, वैसी बात करो कि बारिश और क्लाइमेट चेंज में दरख्तों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कल ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जितना क्लाइमेट चेंज क्राइसिस बढ़ रहे हैं, तो जैसे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी हैं डिफरेंट, तो उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर ये क्लियर कट कह दिया कि अगर आप दरख्त नहीं लगाएंगे तो 2045 तक उन्होंने पूरा फ्रेमवर्क बनाया यूएनडीपी ने कि हमारी जो अर्थ है वो सूख जाएगी। क्योंकि हम लोग अपने एक तो रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एंड देन अगर हम डिस्ट्रॉय भी करें तो हम उसके बदले के अरेंजमेंट्स नहीं कर रहे हैं। अगर हम सपोज अगर हम एक पानी को यूटिलाइज कर रहे हैं या हम एक चीज को नेचर से कुछ ले रहे हैं, तो नेचर की तो कुछ डिमांड है ना। अगर जमीन हमें गंदम दे रही है, के साथ छेड़खानी करेंगे तो फिर ये तो होगा, और जब हम एक्सट्रीम लेवल तक चले जाएंगे देन इट विल बी डेंजरस फॉर अस। तो हमें बड़ी ज़रूरत है मिलजुल कर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की, क्योंकि हम जितने हम रोज़मर्रा के जो है ना वो जहनी तौर पर तैयार होते हैं कि कोई ना कोई अब कोई नया मसला जो है हमारे लिए खड़ा होगा और हमने उससे लड़ना है, फाइट करना है, तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है इस टाइम। हमारे महकमों को, हमारी हुकूमत को इस पे जो है ना काम करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई थिंक हमें एज अ नेशन या इंफरादी तौर पर खुद को भी करने की, खुद को भी ठीक करने की जरूरत है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाते हैं, अफरा तफरी का इतना दौर चला हुआ है कि चीजों से ना हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से भी भाग रहे होते हैं। अच्छा सर, जिस तरह अभी मसाइल पे तो हमने बात की, क्या जो हमारे बहुत सारे मसाइल हैं उनका हल क्या है? मौजूदा हुकूमत के साथ आपकी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई बातचीत चल रही है? बिल्कुल, हमने राब्ते किए हैं, लेकिन उनको अभी अपने इक़्तिदार की बचाने की लगी फिक्र में है वो, क्योंकि शेख रशीद साहब का
بڑا ہی جارحانہ بیان آ جاتا ہے جی یہ حکومت صرف ایک ووٹ پہ کھڑی ہے. تو میرا خیال میں اگر ان کو یہ ٹینیور پورا کرنا دیا گیا تو ہو سکتا ہے جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں وہ تجربہ تو رکھتے ہیں ایک حکومت کرنے کا اور بیٹر فسکل مینیجر بھی ہیں, اگر ان کو موقع دیا گیا تو شاید یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اب پچھلی حکومت نے بہت اچھے اقدامات کیے, اس میں سے میں چند کا ذکر بھی کر دوں کہ انہوں نے کہا جی کہ اسٹیٹ بینک کو کہا جی کہ آپ جو ویمن انٹرپرینیورز ہیں جو عورتیں کاروبار کرتی ہیں ان کو 5% کی شرح پہ آپ قرضے دیں. جی بالکل. وہ اسٹیٹ بینک کو انہوں نے ڈائریکٹ کر دیا, اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ڈسپرس قرضے خود نہیں کرتا, وہ آگے شیڈول بینکوں کو کرتا ہے, اور شیڈول بینکیں جو قرضے دیتی ہیں عورتوں کو یا جو بھی قرضے دیتی ہیں جو پرائم منسٹر کی اسکیم کے تحت ہیں تو وہ ان کو پیسے بھی اسٹیٹ بینک خود پرووائڈ کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ شیڈول بینک اپنا پیسے دیتے ہیں بلکہ شیڈول بینک سروس چارجز لیتے ہیں 3%, 4%, 5% اسٹیٹ بینک سے کہ جی آپ کا جو قرضہ آپ نے ہمیں دیا ہم نے فلاں پارٹی کو دے دیا تو اس پہ سروس چارجز اتنے ہیں, وہ اسٹیٹ بینک نے اجازت دی ہے وہ ہم سے لیتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ہاں خاص کر کے جنوبی پنجاب میں وہ جو ہے وہ قرضے ڈسپرس نہیں کیے. اسی طرح گورنمنٹ نے یہ کہا تھا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ سہولت دی تھی کہ چھوٹے کاروباری یا جو نئے کاروبار میں آنا چاہتے ہیں وہ جو آلریڈی ایس او پیز ہیں ڈاکومنٹیشن ہے اس کو ریلیکس کیا کہ ٹھیک ہے جی آپ اگر ٹیکس نہیں دیتے کوئی بات نہیں, آپ قرضہ لیں آپ پیسے کمائیں پھر ٹیکس دیتے ہیں. تو ان کے لیے انہوں نے ایس او پیز مقرر کیے جی اگر اس کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ جائیں ان کی دکان پہ دیکھیں, اس نے کوئی کچا پکا کوئی اکاؤنٹ بنایا ہوا تو ہوگا اس کو مد نظر رکھیں, اس کو ایویلیوٹ کریں بھئی یہ بندے کی کتنی سیل ہے روز کی اور اس کو کتنا سرمایہ چاہیے اور یہ اس کو ہم کتنا قرضہ دے سکتے ہیں, وہ انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا. اور بدقسمتی سے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ ریگولیٹر تو ہے لیکن اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, وہ زیادہ سے زیادہ ان کو فائن کر دیتا ہے یا ایک لیٹر جاری کرتا ہے. تو وہ اسٹیٹ بینک کو میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا یہاں حکومت کو کہ اسٹیٹ بینک کو باضابطہ ایک طاقتور ریگولیٹر بنائے تاکہ یہ جتنے کمرشل بینک ہیں یہ ان کے جو ہے ان کی اسٹیٹ بینک کی بات نہیں مانتے, وہ جو گورنمنٹ کے اربوں روپے کے پڑے ہیں جو استعمال ہی نہیں ہو سکیں گے جون تک, یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہوں گا. اور انہوں نے پچھلی حکومت نے چھوٹے تاجروں کی معاونت کے لیے ان کو بغیر کسی مارگیج کے بغیر کوئی پراپرٹی رہن کیے ان کی پرسنل گارنٹی پہ, کوئی اور گارنٹی نہیں دے گا, یہ ایک بہت اچھا قدم تھا. اس کو بھی جو ہے نا یہ بینکرز نے سیبوٹاج کیا ہے, اس کو بھی ان ساری سہولتوں کو کمرشل بینکوں نے رون ڈالا ہے. اور میں اسٹیٹ بینک کی ایڈوائزری کمیٹی کا ممبر بھی ہوں اور ریجنل ٹیکس آفس جو ہے اس کی کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, ڈسٹرکٹ فیس کمیٹی کا ممبر بھی ہوں. تو میں وہاں چلا کے بیٹھ گیا یار خدا کا واسطہ مانو جو حکومت کی منشا ہے اس کے مطابق تو چلو, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ بھی میں آپ کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں ارباب اختیار کو کہ چاہے کسی بھی حکومت کا کوئی بھی جو ہے وہ ایک اسکیم ہے جیسے بے نظیر کی اسکیم تھی بہت اچھی ہے, ابھی تو لیٹسٹ جو ہے وہ ایک نوجوان قرضہ اسکیم تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے. ہاں جی مطلب یہ غلط ہے نا جی, اگر ایک حکومت نے ایسا کیا ہے تو کیا سارے نوجوان انہی کی پارٹی کے لوگ ہیں؟ قطعاً نہیں ہے, سب پارٹیوں سے ان کا تعلق ہے. ایک ہی قوم چل رہی ہے تو حکومت چینج ہوتی ہے, قوم تو نہیں چینج ہو سکتی. اور دیکھیں اسی طرح یہ پچھلی حکومت نے ایک احساس پروگرام شروع کیا تھا, بہت اچھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے مانا کہ گزشتہ حکومت جو ہے وہ اچھے فنانس مینیجر نہیں لا سکی, فنانس کو کنٹرول نہیں کر سکی, لیکن بھائی کو اچھے کام بھی انہوں نے کیے ہیں, ان کو تو کم از کم بند نہ کرو, ان کو بھی جاری کرو. اور نئی حکومت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو پچھلی حکومت نے چھوٹے تاجروں کو قرضے دینے کم شرح سود پہ جو قرضے دینے کی پالیسیاں اپنائی ہیں ان میں مزید بہتری کریں, ان کو کیپ نہ کریں, بلکہ یہ تو اس پہ بہتری لانے کی بجائے ان کو کلوزنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لوگوں کے لیے تھوڑی آسانیاں تھیں وہ بھی ختم ہو رہی ہیں, مطلب یہ مناسب نہیں ہے. یہ ہم قوم ہیں, میں کہتا ہوں جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ سب میری ہیں, سب اس پاکستان کی ہیں, پیپل پارٹی ہو, نون لیگ ہو, مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہو, پی ٹی آئی, یہ سب ہماری پارٹی ہیں, یہ سب محب وطن ہیں, پاکستانی ہے نا جی. بات یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب پاکستانی. بات یہ کہ ہم لوگ اس میں اگر حکومت میں جائیں تو لیڈرز بھی تو پاکستانی ہیں. بالکل, وہ بھی بنے,
وہ بھی اس کا ہماری قوم نے ہم سب نے مل کر اور دوسرا میں آپ کے یہ بھی ایک سیاسی بات بھی یہاں پہ کر دوں، وہ بہت ضروری ہے کہ میں اپنی قوم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی فالوورز ہیں جس لیڈر کے ہیں، مہربانی فرمائیں اندھا دھند ان کی پیروی نہ کریں، کم از کم اپنا عقل استعمال کریں. اللہ نے ان کو ذی شعور انسان بنایا ہے، اور شخصیت پرستی میں اتنے آگے نہ جائیں کہ ہماری قوم ہی جو ہے نا اس کا شرادہ. بالکل. اچھا جی، مزید بھی ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا علی، آپ سے جاننا چاہیں گے گندم کی پیداوار جو ہے وہ کیسی رہی؟ گندم کی پیداوار اس بار ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بہت اچھی تھی، کمال تھی، کیونکہ ہماری پچھلے سال سے جو اگر دیکھیں پچھلا 2 سال کا ٹرن گزرا ہے کہ ہماری پچھلے سال گندم ہماری ٹاپ پیک پر گئی، ہماری کاٹن ٹاپ پیک پر گئی، ہماری میز، ہماری ایون ہر فصل جو اچھی رہی. آپ اس کو کہیں کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ماحول تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی، یا جس کو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ پالیسی اچھی تھی، لیکن ہماری پیداوار کافی اچھی رہی ہے. اس بار بھی جو ہماری ایوریج ییلڈ آئی ہے کافی بہتر رہی ہے. اس بار ہمارے جو ساؤتھ میں ڈفرنٹ جو ییلڈز ہے وہ 40-45 فی ایکڑ من اتنی پیداوار ہے، جو قدرے بہتر ہے. لیکن اس بار جو سب سے تھوڑا سا ہمارا اینڈ میں جو ہمیں تھوڑا سا ڈیمیجنگ کیا ہے وہ ہمارا تھا ٹیمپریچر. اس بار ٹیمپریچر مارچ میں جو ہائٹ گیا ہے وہ کافی ڈینجرس ہے. فروری میں سٹارٹ ہو گیا تھا، اور آپ یہ دیکھ لیں گے ہم اپریل اور مارچ میں تو ہم یہ تھا کہ یار جون جولائی آ گیا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ٹیمپریچر 47، آئی مین کین یو امیجن کہ مارچ کے مہینے میں درجہ جو ہے 46-47 کو ٹچ کر رہا ہو. بالکل اسی طرح جو ہمارے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب گندم ہماری سٹوں کی صورت میں ہوتی ہے تو وہ اس سے پھر جلدی پری میچور ہو جاتے ہیں. جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو دانہ چھوٹا رہ جاتا ہے. اس لیے کہ اس کو خطرہ تو کچھ نہیں کیا کہ جہاں پر آپ کی پیداوار تھوڑی سی بڑھ جانی تھی وہ تھوڑا سا متاثر اس سے ہوئی ہیں چیزیں. لیکن کمپیریٹیولی یہ موسم فیوریبل رہا ہے کاٹن کے لیے. ارلی سوئنگ جو ٹائم تھا وہ پیچھے شفٹ ہو گیا. جیسے کچھ ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ کلائمیٹ چینج کو سب سے بڑا جو امپیکٹ جو آ رہا ہے نا اس پہ ہمارا ویدر کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے. اب دیکھیں گے نا چیزیں نا بڑی ڈسٹرب ہوتی جانی، چین بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. جو سرکل ہے نا جیسے ہمارے دور میں تھی، ابھی بھی ہیں، ربیع اور خریف 2 فصلیں تھی. اب ٹائم ایسے ایسے پیچھے آتا جائے. جیسے ارلی جو سوئنگ تھی وہ لوگ سٹارٹ کرتے تھے اپریل سے شروع کر لیے ارلی سوئنگ کاٹن کی، لیکن اب ارلی سوئنگ جو ہے مارچ سے سٹارٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ درجہ اتنا بڑھ گیا ہے. سو دے تھنک کہ یار اب تو سوٹیبل ٹائم ہے. ایک طرف جہاں اس کے لیے تھوڑا سا ڈیمیجنگ رہا، عام کو تھوڑا سا نقصان پہنچایا، وہیں کاٹن کے لیے یہ چیزیں فیوریبل رہی. تو ٹیمپریچر کی وجہ سے کافی حد تک اس بار ہمارا تھوڑا سا امپیکٹفل چیزیں رہی ہیں، لیکن اوور آل پیداوار ہماری بہتر ہے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے خاصی مشکل ہے. ملتان ڈویژن اگر ٹارگیٹ والے سے بات کی، محکمہ فوڈ کی، تو 36 لاکھ کے قریب ان کا ٹارگیٹ جو انہوں نے پورا خرید لیا ہے. لیکن ابھی جو پرائس ہے وہ ہائپ پہ جاتا جا رہا ہے. 2200 جو اسپورٹ پرائس تھی اب کہیں کہیں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی جو ہے گندم 2700-2800، مطلب ابھی تو ہم جون میں ہی ہیں. تو امیجن کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے. ادھر وے کہ ہمارا ایک نیا جو فوڈ کرائسس جو ہر بار مسئلہ چلتا ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ ہماری گندم بھی شارٹ ہو جاتی ہے اور پھر آٹا مہنگا ہو جاتا ہے. یعنی یہ اب لوگوں کے مائنڈ میں بھی بات ہے کہ گندم ہماری چلی گئی ہے 2200 2700 2800 تو آٹا تو مہنگا ہوا. ابھی آپ دیکھیں، آپ جتنے بھی باہر پہ ہمارے جب ہم روٹی خریدنے جاتے ہیں تو اب اس ٹائم جو ریٹ ہے وہ 12 روپے ہے. بالکل. اور اگر آپ 10 روپے کی روٹی لگواتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ روٹی اتنی ہلکی لگا کر دیتے ہیں کہ وہ روٹی بس کھانے کے قابل نہیں ہوتی. یہ کل میرے ساتھ ایون کل کی بات ہے، میرے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا. تو میں بازار سے روٹی تندور سے لینے گیا ہوں تو وہ جاننے والا تھا، تو اس نے بتایا کہ یہ آپ کو پہلی اب یہ اس قیمت نہیں لگا کر دے رہا ہوں، کل سے اس کی قیمت زیادہ ہوگی. کیونکہ ہم وہ بازار کی موٹی روٹی اسے میں لگواتا ہوں گھر کے لیے تو کھانے میں بہتر، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. تو یہ کل سے بھجن اس کی قیمت اتنی نہیں ہوگی. میں نے کہا یار مطلب کیا کہتے یار آپ کے لیے اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں کہ آج تک میں آپ کو دے رہا ہوں، کل سے اس کی جو قیمت ہے اس کی زیادہ ہوگی. وہی نا. ابھی آپ ان سے اگر کہیں نا کہ بھائی 10 روپے کی روٹی آپ لوگ دے رہے تھے، کوئی 8 روپے کی روٹی، 8 روپے کی جو روٹی تو خیر وہ تو انہوں نے ختم ہی کر دیا، وہ 10 روپے پہ آ گئے. تو 10 روپے کی جو روٹی لگاتے ہیں وہ بالکل پتلی سی اور عجیب سی روٹی بنا کے دیں گے کہ وہ کھانے کے قابل. اچھا اس سے نا ہمارا نا ہمیں جو ہم سب کو تمام انسانوں کو سوچنا چاہیے جو نیکسٹ جو کرائسس ہونے والا ہے، فوڈ کرائسس ہونے والا ہے. نیکسٹ کرائسس یہ نہیں ہوگا پینڈیمک ہو یا نہ ہو، ڈیزیز ہو یا نہ ہو، نیوکلیئر وار ہو یا نہ ہو، لیکن ایک چیز فکس ہے وہ ہے فوڈ کرائسس. آبادی بڑھ رہی ہے، ہم نے اپنے ریسورسز ڈیمیج کر رہے ہیں، زرعی رقبہ کم سے کم سے کمتر ہوتا چلا جا رہا ہے. ملتان کی اب بات کریں، ایک زمانہ تھا
ایون کہ ابھی جیسے مینگو سیزن سٹارٹ ہوا ہے تو جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ سب جتنی فرینڈز اینڈ فیملی باہر ہوتی تھی ملتان کے دوستوں کو کال کرنی ہے، آف کورس آپ کو بھی کال آئی ہوئی ہے جی ہاں جی ملتان وہ تو بہت کال آتی ہے ملتان کے آم بھیج دو اب ہم یہ کہتے ہیں ملتان کے آم کے درخت ہی چلے گئے تو کہاں سے آپ کو آم بھیجیں؟ ارے اس میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں بھی پاکستان کی یا پنجاب کی اس 98% آبادی کا حصہ ہوں کہ جن کے اپنے باغ نہیں ہے بھائی، میں اس 98% آبادی ہوں جو آم خریدتے ہیں. تو اب اس بار جو آم کی قیمت ہے وہ خاصی بڑھ جائے گی. اچھا ایک چیز آپ نے وہ نوٹ کی ہوگی کہ آپ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ ہر سال نا اپارٹ فرام پالیٹکس پالیسیز کے ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے، آٹومیٹکلی بڑھ رہی ہے، کچھ ہو چاہے نہ ہو. خصوصاً پھلوں کی سبزیوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. وائی؟ کیوں؟ کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بہت زیادہ کرائسس آ رہا ہے جس پہ ہم لوگ کام نہیں کر رہے ہیں. بالکل ہمارے آبادی بڑھ رہی ہے، کھانے کی جو ہماری جو وسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اینڈ دین ویسٹ جو ہے اس پہ وہ ڈفرینٹ کلچرز پہ چلے گئے ہیں، جیسے کہ ایک کنوا ایک ہے فوڈ، لیٹسٹ فوڈ ہے جو جس پہ ریسرچز چل رہی ہے کہ لوگ اس کو جڑی بوٹیوں کی طرح اس کو کھاتے ہیں. کیونکہ اب انہوں نے کیا اب لوگ جی اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے اوکے ہمیں آئرن یا ہمیں جو ہمارے کمپوننٹس ہیں وہ ہمیں کہاں سے مل سکتے ہیں اینڈ دے آر اڈاپٹنگ فرام دیز تھنگس. اچھا سر آپ سے بھی جاننا چاہوں گی، یہ تو بات ہوگی ہمارے جس طرح ابھی حکومت نے جو امپورٹڈ چیزوں پر بھی جو ہے وہ پابندی لگا دی، آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں کتنا فائدہ ہم پاکستان کو ہوگا؟ اگر تو انہوں نے 2 مہینے کی لگائی ہے، اگر تو یہ 2 مہینے تک رہے گی اور اس کا دورانیہ اس امبارگو کا یا اس پابندی کا نہیں بڑھاتے تو اتنا سٹاک ہے لوگوں کے پاس، ادھر تاجروں کے پاس گوداموں میں ہے کہ وہ جو ہے 2 مہینے کی ڈیمانڈ پوری ہو سکتی ہے. اگر انہوں نے یہ اس پابندی کو 2 مہینے سے بڑھایا تو نیچرلی یہ چیزیں پھر سمگل ہوں گی اور پھر ڈالر بھی متاثر ہوگا. صحیح. ایک بات. دوسرا ابھی میں ایک آپ سے یہ بھی، آپ کے اس پروگرام کا ٹائم شاید ختم ہونے والا ہے بہت جلدی، تو میں جناب پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ فوری طور پہ ہماری جو تاجر برادری ہے اس کو بلائیں، ان کے جو ہے وہ جتنے بھی مطالبات ہیں ان کو سنیں. ہم بھی مکمل محب وطن ہیں، ہم اپنے وطن کی محبت میں اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے بچے بھی فوجی افسر ہیں، سینئر فوجی افسر بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پہ بلایا جائے. اور اسی طرح میاں حمزہ شہباز صاحب جو ہے وہ لاہور میں یہ پنجاب کی تاجر برادری کو بلائیں اور ہمارے جو جائز مطالبات ہیں وہ سنیں. اور دوسرا مطالبہ میرا جو ہے وہ ہے ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب سے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خاص کر کے ملتان اور گرد و نواح میں جو ہمارے خانیوال ہو گیا یا دوسرے اضلاع ہو گئے، وہاں وارداتیں خاص کر کے ڈکیٹی کی وارداتیں بہت بڑھ چکی ہیں. تو سی پی او صاحب سے بھی گزارش کی تھی اور ان کا بھی یہ گلہ ٹھیک ہے کہ میرے پاس اتنی نفری نہیں ہے. تو ہماری درخواست ہے بھئی اس کو مل کے چھوٹے افسروں سے لے کے بڑے افسر تک ایک مکمل لاہ عمل بنائیں. اور یہ جو دن میں کئی وارداتیں ہو رہی ہیں خدا را اس کو دیکھیں، کیونکہ ہماری تاجروں کی سیکورٹی اور جان کی اور مال کی. کل بھی ہمارا ایک تاجر کو گولی لگی، بیچارہ مر گیا سلار بہن کے قریب. تو وہاں کا ایک جیولر کی دکان تھی، وہاں ڈاکہ بھی ڈالا، اس کو گولی بھی ماری. تو یہ مقصد یہ ہے بھی یہ حکومت کی اور یہ بنیادی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں سیکورٹی مہیا کرے، ہماری ذاتی سیکورٹی بھی اور ہمارے مال و اسباب اور جائیداد کی بھی. تو میں یہ بھی انہیں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بارے میں جو ہے نا کو فول پروف انتظامات کیے جائیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ملتان میں نفری کم ہے تو دوسرے شہروں میں جہاں پہ نفری ان کو کوئی وافر ملتی ہے، وافر تو اوورال نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ریکروٹمنٹس بھی بند کی ہوئی ہیں. چاہیے تو یہ ہے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 6% سالانہ آبادی بڑھ رہی ہے. ہم تو پہلے ڈیفیسٹ ہیں ہر محکمے میں، جہاں بھی جائیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس بندوں کی کمی ہے، سٹاف کی کمی ہے. وہ پہلے کمی ہے تو مزید یہ ہر سال 6% جو آبادی بڑھتی ہے اس کے لیے بھی جو ضرورت ہے سٹاف کی وہ بھی ایڈ اپ ہو رہا ہے. تو یہ مہربانی کرے گورنمنٹ، یہ ہمیں بنیادی سہولتیں دے تاکہ ہم پریشانیوں سے بچیں، ہم خوف سے بچیں اور جیسے گھر سے باحفاظت ہم اپنے کاروباروں پہ جائیں تو اللہ کی رحمت سے اور ان کی سیکورٹی کی وجہ سے ہم جو ہے نا باحفاظت اپنے گھروں پہ آئیں. یہ بھی میں آپ کے پروگرام کی وجہ سے اہل اقتدار تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا. اور جہاں تک مہنگائی ہے اس کا ایک اور بھی وجہ بنی ہے. وہ وجہ یہ بنی ہے کہ جب سے روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے تو اس جنگ میں شاید 20,000 لوگ بھی نہیں مارے گئے، لیکن اس سے جو قدرتی پیداوار ہے یعنی کہ جپسم ہے، لوہا ہے،
آپ کہیں یہ پیٹرول ہے، اسی طرح کھاد کی جو بنیادی ضروریات ہیں، جو نیچرل وسائل سارے مہنگے ہو گئے پوری دنیا میں، اور 7.5 ارب لوگ جو اس کرۂ ارض پہ رہتے ہیں وہ یوکرین جنگ کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا جی، اب تیل کی جو سپلائی ہے وہ روس سے بند ہے، روس ہمیں بھی دینا چاہتا ہے، $30 میں ہم نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر ہم لیتے ہیں تو IMF اور امریکہ ہماری گردن دباتا ہے، تو یہ اس پہ سینکشن ہے، وہ دے رہا ہے۔ جن ملکوں پہ سینکشن نہیں ہے وہ اس سے 30% سستا لے رہے ہیں، ہم نہیں لے رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے۔ تو یہ اللہ کرے بھئی یہ جنگ بھی جو ہے نا جلد ختم ہو، تاکہ یہ دنیا کا امن و امان جو ہے وہ اپنی پرانی جگہ پہ آ جائے، تاکہ جو قدرتی وسائل جو ہے ان کی قیمتیں گیس کی کم ہو اور کروڈ آئل کی کم ہو، اور اسی طرح جو دھاتیں ہیں ان کی قیمت کم ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ 100 روپے کلو جو ہے نا وہ سریا تھا، 1000 روپے کا ٹن، اب وہ جو ہے نا 2 لاکھ اور 10,000 روپے کا ٹن ہو گیا۔ اسی وجہ سے پیچھے سے مہنگی ہو گئی یہ چیزیں، ڈالر بھی مہنگا ہوا، جیسے ڈالر مہنگا ہوا ٹیکس بڑھا، پیچھے سے بھی چیزیں مہنگی ہیں۔ یہ پیٹرول میں بھی یہی عذاب آیا ہے۔ اگر ہمارا ڈالر 60 روپے کا ہوتا تو ہمیں کیا فرق تھا، اب تو ڈالر 200 کا ہو گیا۔ پھر یہ حکومت نے ایک سمجھداری کی ہے، اس کے اوپر جتنی ٹیکس لیویز تھی وہ ختم کی ہیں، جو اس کے اوپر سیل ٹیکس تھا وہ گورنمنٹ نے زیرو کر دیا۔ یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ یہ زیرو کرنے کے بعد بھی جو ہے یہ کوئی نفع نہیں لے رہے، نہیں تو آج سے 2 سال پہلے یہ ہماری ٹیکس کلیکشن میں پیٹرولیم سیکٹر کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا تھا، جو اب زیرو ہو چکا ہے۔ یہ بھی گورنمنٹ نے اچھا ایک قدم اٹھایا ہے۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ گورنمنٹ جو ہے فوری طور پہ یہ جو ہماری ٹیم IMF کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے ان سے یہ کہے کہ جی ہم ڈالر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور ڈالر کو کیپ کریں۔ میں نے پہلے بھی 2-1 پروگراموں میں کہا ہے کہ کئی ملکوں نے جو ہے وہ IMF سے چھوٹ لی ہے 6 مہینے کی، 4 مہینے کی، یہ ہم 4 مہینے تک ڈالر کنٹرول کرتے ہیں، 6 مہینے تک کرتے ہیں، ہمارے اندرونی معاملات معاشی بہتر ہوں گے تو پھر اس کو بالکل، تو ان کو بھی ایسا کرنا چاہیے، پارشلی جو ہے اس کو کیپ کرنا چاہیے۔ اسٹرانگ ہوگی پاکستان کی معیشت تو تبھی ہم اسٹرانگ ہو سکیں گے۔ پھر یہ حکومت کوئی بھی آ جائے پھر کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ ایسا جن ہے جو کسی بھی سیاسی حکومت کے یا سیاسی جماعت کے، یہ ایسا جن ہے جو ان کے کسی کنٹرول میں نہیں ہے، بیتل میں بند ہی نہیں ہو سکتا۔ سر بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں۔ علی آپ کا بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔